बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेकअप पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे और आज एक नई सुबह का आगाज़ किया होगा आपने, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उठ चुके होंगे क्योंकि आपको इंतज़ार रहता है वेकअप पाकिस्तान का, क्योंकि हम लाते हैं बेशुमार इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और आपके मतलब की स्टोरीज़, आपके इशूज़ पर हम बात करते हैं, इसलिए आपको रहता है वेकअप पाकिस्तान का इंतज़ार। मेरे साथ मेरे को होस्ट रोहेल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं सना? ठीक है। मैं तो कुछ सही नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ, आवाज़ से आपको भी सना ने अंदाज़ा हो रहा बहुत होगा। सेलिब्रेशन किए ना न्यू ईयर पे, तो अब सना बीमार हो गई हैं तो थोड़ा बहुत इनकी तबीयत भी नासाज है। बस अंडर द वेदर आ गए क्योंकि आपको पता है कराची शहर में सर्दी ने रुख किया हुआ है और ज़बरदस्त। और अभी महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है वो यही कह रही है कि अभी आइंदा 4 तारीख से यानी परसों से शदीद सर्दियाँ कराची शहर का रुख करने वाली हैं। तो देखते हैं कि जनवरी नहीं सना, बल्कि ये पूरी रिपोर्ट है। तमाम जो क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि इस दफ़ा सर्दियों का जो दौरानिया है वो ज़्यादा होगा। लास्ट ईयर भी आपको याद है मार्च तक आपको जो है ठंड या खुनकी महसूस हुई थी। इस साल भी यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि क्योंकि अब गर्मियों का आगाज़ आप देखें, अब इस साल की बात करें या पिछले साल की बात करें तो देर से हुआ था, तो इसी साल भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम जो है तब्दील हो चुका है। दुनिया भर में ये सारे चेंजेस आए हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी इसका इम्पैक्ट आया है और हमें इसको आगे लेके चलना होगा। इस दौरान हमने अपना ख्याल खुद रखना होगा, ये नहीं सोचना कि जी मार्च में हम सैर सपाटे उस तरह से करेंगे जिस तरह से गर्मियों में करते थे। तो मार्च तक आपको जो है विंटर फील करेंगे, आप खुनकी फील करेंगे, कहा जा रहा है। सही। तो आपको क्या लगता है, अब अभी तो खैर नोटिफिकेशन आ गया क्योंकि कराची की थोड़ी सी डिस्टर्ब कंडीशन की वजह से जो स्कूल्स आज से खुलने वाले थे वो मंडे से खुलेंगे, लेकिन प्रेडिक्शन की जा रही है कि शायद विंटर वेकेशंस एक्सटेंड कर दी जाएं। तो अभी देखना है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से क्या ऐलान किया जाता है। ना एक चीज़, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज़ समझ में नहीं आती, एकेडमिक कैलेंडर्स रिवाइज क्यों नहीं करते? हर साल का रोना क्यों है कि एक्सटेंड करने का दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है? ये तयशुदा बात है। हमने भी एक्सपीरियंस कर लिया है कि 3-4 सालों में आपकी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं और सर्दियों की छुट्टियां हैं, वो जो आप विंटर वेकेशन या समर वेकेशंस देते हैं उस दौरान वो नहीं अवेल कर पाते। तो इसी तरीके से गर्मी का भी ये हाल यही है, जब गर्मियां होती हैं बच्चे सख्त गर्मी में स्कूल जा रहे होते हैं और जब मौसम सही हो जाता है, क्लाउडी वेदर होता है, तो आप छुट्टियां अनाउंस कर देते हैं। तो ये लेकिन असल में ये क्वेश्चंस कई बार उठाया है और ये पिछले 3-4 साल की बात है। हम अपने चाइल्डहुड में चले जाएं तो हम तो यही देखते आ रहे हैं कि वो एक कैलेंडर सेट है कि समर वेकेशंस आपकी जून जुलाई में ही होंगी उस वक्त, और विंटर वेकेशन होता था ना। हाँ। हम अगर अपने बचपन की बात करें तो मौसम सपोर्ट करता था। एग्जैक्टली। और फिर वेदर सपोर्ट नहीं है, सपोर्टिव नहीं है। लेकिन स्कूल वालों का कहना, ये जब उनसे इस बारे में बात की गई, उन्होंने कहा कि जी उनका जो करिकुलम है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा होता है, उसका रीज़न है, इसलिए बस उन्होंने एक सेट किया हुआ है। तो बहरहाल इसको भी, इसमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मैं बता दूं, जून जुलाई की फ़ीस का मामला है, स्कूल्स कॉलेजेस को चाहिए हर मंथ पैसे, चाहे किस तरह से भी करें लेकिन उस तरह से। लेकिन कहना ये कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि अच्छे हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन सेक्टर, जिस पे वो हमने भी आपको खबर शेयर करके बताया था कि उन्होंने जो पूरे साल का निसाब और उसके हवाले से जो छुट्टियां होंगी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट तक बता दी है और एग्ज़ामिनेशन की डेट का भी तयन कर दिया है। वरना ये भी एक कन्फ्यूजन और बहाम रहता था कि एग्ज़ाम की डेट क्या आएगी, रिज़ल्ट कब आएगा। तो अभी ये जो सिंध गवर्नमेंट और जो महकमा सिंध में जो एजुकेशन के इदारे हैं उन्होंने इस पे काम कर लिया है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं कहूँगा कि चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन एक और क्वेश्चन है रोहेल, वो ये है कि नाज़रीन भी इस बारे में जानना चाहेंगे यकीनी तौर पे कि हमारे यहाँ 2 करिकुलम्स चल रहे हैं, एक फेडरल चल रहा है, एक सिंध गवर्नमेंट का चल रहा है। अब जो ओ लेवल से यानी जिसे कैमरे सिस्टम कहते हैं वो कराना तो पेरेंट्स चाहते हैं, लेकिन हर कोई उसको अफोर्ड नहीं, जी आगा खान बोर्ड भी है, लेकिन हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है वो। और सिंध का जो करिकुलम है उसको वो लोग अब उतना ज़्यादा कराना नहीं चाहते। तो ये भी पेरेंट्स मयार से नहीं, और प्लस पेरेंट्स यही उनका यही क्वेश्चन रहता है, यही एतराज़ है कि अगर फ़ीसों में अगर कुछ रिफॉर्म्स हो जाए, कुछ चेंजिंग्स हो जाए, कुछ उसको सस्ता कर दिया जाए, उसकी फ़ीस जो है कम कर दी जाए, तो वो भी अपने बच्चों को कैमरे सिस्टम के थ्रू पढ़ा सकेंगे। प्रॉब्लम जो मैं एक्चुअली देख रहा हूँ या हमारे मुल्क का सबसे, क्योंकि कैम्ब्रिज बोर्ड है, फिर जो फीस होती है उसके कुछ ऑलरेडी मामला तय होते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है कि उनकी कुछ परसेंटेज सेट है, वो पर्टिकुलर परसेंटेज के मुताबिक बच्चों को इंडक्ट करते हैं। हर किसी बच्चे को वो एडमिशन नहीं देंगे, ख़ास तौर पे जो ओ लेवल्स है उसकी प्रॉपर असेसमेंट होती है। तो अगर बच्चा आपका काबिल होगा, उसके जो
مارکس ہوں گے یا اس کے اسکلس ہوں گے اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ کر سکے گا. ادروائز وہ آپ اگر پیرنٹس افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں لیکن بچے میں کیپیسٹی نہیں ہے اس کو کرنے کی, لیکن یہاں میرا تھوڑا سا پاتا. اختلاف ہے روہیل. بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی کیمبرج اسکولس ہیں یا کانوینٹ اسکولس کی بھی اگر بات کر لی جائے تو وہ آپ بچہ ہی کریم اٹھا رہے ہیں, تو آپ کی کیا اس میں ایفرٹس ہیں؟ ایک بچہ آلریڈی کریم ہے, آپ دیکھیں ان کے ایڈمیشنز بھی جو ہوتے ہیں, اگر اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی ایک بڑا پاکستان میں یہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جب آپ نے کانوینٹ اسکول میں آپ نے ایڈمیشن دلانا ہے اپنے بچے کو تو اس سے پہلے آپ نے پریپریشن کرانی ہے. اب وہ پریپریشن کے لیے آپ کسی ٹیچر کو ہائر کرتے ہیں تو ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جی ہم پہلے بچے کا اسیسمنٹ کریں گے کہ اگر آیا وہ اس لیول پہ ہوا تو مطلب کیا آپ کو کیا ہم کس بات کی فیس دے رہے ہیں؟ دو چیزیں, بورڈ میں کوئی پرابلم نہیں ہے, بورڈ بہت اچھی اسیسمنٹ کرتا ہے کیمبرج کی, ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن ریسورس پاکستان کا جو ریسورس ہے نا ادھر پرابلم ہے. اور جو ٹیچرز یہ ہائر کر لیتے ہیں, اب ڈیفینیٹلی کیمبرج کے ٹیچرز کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ان کو ہائر کریں گے پھر ان کی بھی ایک اپنی اکیڈیمک ہسٹری ہوگی, اس کے اکارڈنگلی وہ مارکیٹ میں آپ سے پیسہ مانگیں گے, تو آپ 4 پیسے بچانے کے لیے ٹیچر کوالٹی کے حساب سے کمپرومائز کر کے آپ کیونکہ یہ ایس ایس سی بیک گراؤنڈ کے ٹیچرز رکھ لیں گے اور وہ اگر کیمبرج کے بچوں کو پڑھائیں گے تو پھر تباہی ہونی ہے. نہیں, میرا جو کوشچن ہے روہیل وہ یہ ہے کہ آپ ایک آرڈنری بچہ ہے, اگر آپ اس کو ایڈمیشن دیتے ہیں اور پھر اس میں آپ محنت کرتے ہیں تو آپ نے بڑا مارکا سر کیا ہے. اب ایک آلریڈی ایک بچہ بہت ایکسٹرا آرڈنری بچہ ہے اور وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے اور وہ بہت کریم بچہ ہے, تو اس پہ آپ نے کیا محنت کی؟ اصل تو یہ ہے کہ آپ ایوریج اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے اسکولس میں ایڈمیشن دیں, پھر اس پہ آپ محنت کریں تو آپ کا کمال ہے. چیلنج یہی ہے. سنا بڑی خوبصورت بات کری ہے کہ پڑھنے والے بچے کو پڑھانا کوئی کمال نہیں ہے, پڑھانا اس کو کمال ہے جس کے لیے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ کو ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے, تو آپ کو تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک بچے پہ انفرادی توجہ دی جاتی تھی. اب آپ ایجوکیشن سیکٹر اٹھا لیں, اتنے زیادہ کمرشلز ہو چکے ہیں تو کوئی غرض نہیں ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ اہم, جب ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, رکھوں گا کہ اتنی بھاری بھرکم فیس لے رہے ہیں اور اتنا بچے کے بیگز میں ان نیسیسری بکس ڈال دی ہیں. بچے وہ پورے بیگ 8-10 کلو کے تقریباً یہی ویٹ بنتا ہے میرے حساب سے, تو معصوم سے بچے اٹھا کر جا رہے ہیں, حالانکہ آپ پوری کتابیں ان کو نہیں پڑھا رہے, سب کچھ نہیں پڑھا رہے, پھر آپ اے آئی کی باتیں کر رہے ہیں. مزے کی بات یہ اب تو یہ بھی ٹرینڈ چل گیا روہیل, آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو ہیئر, کہ مطلب جیسے اب گریڈ 5 میں میری بچی ہے تو اس کے نا 5A 5B 2 بکس ہوں گی, جبکہ پورے سال میں دونوں بک سے کچھ ہی کانٹینٹ ہے جو پڑھایا جاتا ہے. اسٹیشنری بھی چلانی ہے اور پلس مافیا سارا بنا ہوا ہے, اسٹیشنری بھی ہم سے لینی ہے, یونیفارم بھی ہم سے لینا ہے آپ نے, بس اللہ اور باقاعدہ وہ پرنٹر پیپرز جو مطلب جو ایگزامس میں پیپرز آتے ہیں وہ تک آپ جو ہے پاس, مطلب آپ ہر طریقے سے, وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ تعلیم کا نظام اتنا زیادہ ہمارے یہاں بالکل وہ ایک ہم جو یہ ورڈ یوز کرتے ہیں مافیا, تو وہ وہی بن گیا ہے, کیونکہ تعلیم کا معیار اگر دیکھا جائے تو وہ اس لیول پہ نہیں ہے. لیکن ہاں پیرنٹس کو آپ نے جو ہے ہر طریقے سے ہم نے اب کرونا میں ہم نے دیکھا بچے اسکول نہیں جا رہے تھے, ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ بتائیے آپ کا انفراسٹرکچر یوز نہیں ہو رہا, بچے اسکول نہیں جا رہے, آن لائن مطلب بجلی کے بل آپ دیکھیں, آپ کے اچھا ایک گھر کے اگر 5 بچے ہیں تو ضروری نہیں ہے اب وہ 5 بچوں کی آن لائن کلاسز ہونی ہے تو ان کو لیپ ٹاپس بھی چاہیے یا ٹیبلیٹس چاہیے. اب پیرنٹس کے اوپر وہ بھی ایک برڈن آ گیا, لیکن اسکول کی فیسیں وہ جانا ضروری تھیں, آپ نے وہی نہ اس میں کوئی کٹوتی کی. پلس ایک اور مزے کی بات, آپ نے اسکول کی فیس لی تو لی, آپ نے جو وہ آپ سالانہ فیس کے طور پہ جو لیتے ہیں وہ بھی آپ نے لی. اچھا ایک دفعہ میں نے کویسچن کیا تھا ایک اسکول کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سے, میں نے کہا کہ بھئی آپ یہ جو فیس لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ جو اینول فیس چارجز ہیں وہ کس مد میں؟ جی وہ ہم فلانا ٹرپس پہ لے کے جاتے ہیں, فلانا ایونٹس ہوتے ہیں, تو بھئی ہر ایونٹ پہ جانے کے لیے آپ بچوں سے پیسے منگواتے ہیں. لیکن اس کے اوپر حالانکہ کورٹ میں اس پہ پٹیشن بھی دائر کی گئی تھی اور اس پہ کافی عرصے تک اس پہ کیس چلتا رہا, لیکن بہرحال وہ اسکول کے حق میں فیصلہ آ گیا اور پیرنٹس کے اوپر پھر وہی بوجھ آ گیا, ان کو کہیں سے کسی طرح سے ریلیف نہیں ہے. ایسا ہی ہے, اس کو یہ بہتر کرنا پڑے گا, لیکن آپ کنپیئر کریں تو آپ کو پنجاب کا جو تعلیمی نظام ہے نا اور جو کریکولم ہے وہ سندھ سے خاصا بہتر نظر آتا ہے. فیڈرل میں کیونکہ ایک تو یہ کہہ لیجیے کہ سینٹرلائز سندھ بھی ہے, ہم بھی یہاں کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں ہمیشہ کوالٹی اسسمنٹ کی بات کرتا ہوں تو مجھے پنجاب خاصا بہتر لگتا ہے. سندھ میں بھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں لیکن ہمیں بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہنا درست نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو رہا, سرکاری سطح پہ بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس وقت جو سچویشن ہے ہم اس کو میٹ نہیں کر پا رہے سٹینڈرڈز کے حساب سے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حساب سے ہم اپنی جو ایجوکیشن ہے
اس کو میٹ نہیں کر پا رہے. پرائیویٹ سطح پر تو لوگ کام کر رہے ہیں, ہم پرائیویٹ کے ایشوز کو ڈسکس کر رہے تھے, کام وہاں ہو رہا ہے کیونکہ وہاں ڈیفینیٹلی ریسورسز کا فقدان نہیں ہے. اور یہ جو ثنا بھی بات ڈسکس کر رہی تھی کہ انٹیلیجنٹ بچے کو, شارپ بچے کو پڑھانا مسئلہ نہیں ہے, آپ نے تو اس کی جو کشتی ہے ناو پار لگا دی, لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ہے آپ کا وہ انٹیریئر کا بچہ ہے, دیہی علاقوں کا بچہ ہے, وہ اس کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں. تو اسی حوالے سے آج ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا تعلیم پہ, صحت پہ اور تمام تر چیزوں پہ کیا کردار ہوتا ہے, اور کس طرح سے وہ میدان میں یعنی کہ گراؤنڈ میں اتر کر لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں, اور جب ووٹ مانگنے کے بعد جو ان کو چیلنج آتا ہے, جو مینیفیسٹو پہ وہ باتیں ہوتی ہیں وہ فلفل نہیں ہوتی. تو اس میں پھر جو آپ کے عوام ہوتے ہیں ان کا سیاسی جماعتوں پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے, اور وہ پھر مغلظات کا استعمال کرتے ہیں, چاہے سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی جگہ ہو, پھر وہ آپ کی عزت نہیں کرتے. آج ایک ایسی جماعت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پولیٹیکل پارٹیز کا آنا خوش آئند بات ہے, نئی جماعتوں کا آنا خوش آئند بات ہے, لیکن سوال یہ ناظرین کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں, پاکستان کے جو سیاسی ایشوز ہیں, کیا نئی آنے والی پولیٹیکل پارٹیز ان کا سلوشن بہتر طریقے سے نکال سکتی ہیں یا نہیں. ہمیں جوائن کیا ہے آج پروگرام میں تابش قیوم صاحب نے, یہ مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی ترجمان ہیں. تابش صاحب السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سر. یہ ساری گفتگو ثنا اور میری آپ نے سنی ہوگی, ایجوکیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر آپ معاشرے میں جو بگاڑ دیکھیں, ایک تو مہنگائی ہے پاکستان میں, یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن ایشوز بہت زیادہ ہیں, تعلیم کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, یہاں مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے. ایسے میں آپ لوگ کس ویژن کے ساتھ پاکستان کی مارکیٹ میں آئے ہیں اور عوام کی خدمت کرنے آئے ہیں بیسکلی, تو عوامی خدمت کرنے کے لیے یہ سارا سب کچھ آپ کیسے مینیج کریں گے؟ سچویشن تو آپ کے سامنے ہے. جی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے جس ٹاپک سے سٹارٹ لیا ہے وہ میرے دل کے بڑا قریب ہے, کیونکہ آئی ہیو بین ایسوسیٹیڈ ود اسکول اینڈ ایجوکیشن. تو بڑے قریب سے میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے, اور وہ درد جو آپ نے بیان کیا ہے وہ میں بھی اس کو دیکھتا رہا ہوں. تو دیکھیں, سب سے پہلے میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے ملک کی جو لیڈرشپ تھی, جو فاؤنڈنگ فادرز تھے, تو آج میں اتفاق سے صبح تھوڑا سا دیکھ رہا تھا کہ ہر ایک ان میں سے آپ نام اٹھائیں تو وہ فینومینل تھے ایکیڈیمک اپنی کریڈینشلز کے اندر. ٹھیک ہے, قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو دیکھ لیں, علامہ اقبال کو دیکھ لیں, جتنے بھی نام آپ اٹھا لیں, تو اس لیڈرشپ کی جو سب سے بڑی کوالٹی تھی وہ ان کی انٹلیکچول کیپیبلٹی تھی. ٹھیک ہے, جس کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے, اور ان کی جب ہم ارشادات پڑھتے ہیں, ان کی لائف کو پڑھتے ہیں, اور ان کا جو ویژن تھا پاکستان کے لیے, تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بیسکلی ان کے سامنے پوری دنیا کا ایک نقشہ تھا. ٹھیک ہے, چاہے وہ ورلڈ وار کے بعد جو دنیا میں ڈکلائن مسلمانوں کا ہوا, کالونیز بنی, اور اس وقت انہوں نے یہ دیکھا کہ جی کس طرح سے اتنی بڑی جو ہماری میراث ہے, ہزاروں سالوں کی لیگیسی ہے مسلمانوں کی, وہ کمپرومائز ہو گئی, تقسیم ہو گئے, اور ہم نے اب دوبارہ رائز کیسے کرنا ہے. وہ رائز کب ہوگا یہ بات کی بات تھی, لیکن اس کے لیے ان کو ایک خطہ چاہیے تھا جس کے اندر وہ سارے آئیڈیاز کو بلینڈ کر کے پاکستان جیسی زمین اللہ تعالیٰ نے پھر دی. ایک بہت بڑی انٹلیکچول ایکٹیویٹی تھی جس کے نتیجے میں پاکستان ملا. اور آج جو ہم 70 سال جہاں پہ پھنسے ہوئے نا, اس کی سب سے بڑی وجہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری لیڈرشپ 70 سال میں ہم نے دیکھی ہے ان لوگوں کے بعد, ٹھیک ہے, وہ انٹلیکچولی بالکل خالی تھی. وہ فیوڈلز تھے, وہ مختلف قسم کے لوگ تھے جن کے پاس نہ کوئی ویژن تھا, ان کے پاس صرف یہی سوچ تھی کہ وہ ایکیومولیٹ کریں آپ کے ریسورسز کو, ایکسپلائٹ کریں آپ کے لوگوں کو. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی آج تک نہیں اٹھ سکا, کیونکہ ایجوکیشن بیسکلی آپ کو ایمینسپیٹ کرتی ہے, آزادی دیتی ہے, کھلی سوچ دیتی ہے. تو وہ لوگ جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ریسورسز پہ, وہ کیوں چاہیں گے کہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم اوپر آئے؟ یہی نتیجہ ہے کہ آپ آج دیکھ لیں کہ آپ کی جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں نقصان ہمیں ہو رہا ہے کہ ہمارا اسکولنگ سسٹم آپ اٹھا لیں, آپ کوئی بھی سسٹم اٹھا لیں, دیکھیں یہ بنیاد ہوتی ہے جو فیوچرسٹک ہوتی ہے کہ 25 سال بعد یہ جو اب جنریشن آ رہی ہے, 10 سال بعد یہ لوگ نئے حالات کے اندر, نئے ماحول کے اندر ملک کو آگے لے کے جائیں گے, سوسائٹی کو, اکانومی کو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ میٹرک کے بعد بھی اس کی کمپریہنشن سکلز کہاں پر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک لٹریچر کا کوئی 2 جملے نہیں لکھ پاتا, کوئی ایسے نہیں لکھ پاتا. ہم آج بھی یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ جی اپلیکیشن کیسے لکھنی ہے, جو ایسے کیسے لکھنا ہے. تو وہ بیسک سکلز جو ایک اسٹوڈنٹ کے پاس ہونی چاہیے جو آج کی دنیا میں, ٹھیک ہے. اور آپ کو میں ایک چیز اور بتاؤں کہ اب وہ دور آ رہا ہے کہ یہ سکولز آپ کے ریلیونٹ ہو جائیں گے. آج آپ کا جو میٹرک کا بچہ ہے وہ مجبور ہو کے
ٹھیک ہے وہ چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کو نالج اس کا فون دے چکا ہوتا ہے. ویری رائٹ. ٹھیک ہے تو ہمارا ڈسکنیکٹ اتنا خوفناک ہے، جنریشنل گیپ ہے. تو مرکزی مسلم لیگ کی آپ نے بات کی تو دیکھیں کبھی بھی کوئی نیا پروڈکٹ کوئی نیا برانڈ اگر مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ گیپ ہوتا ہے. تو ان سارے گیپس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے یہ دیکھا کہ اس ملک میں ایک سیاست کے نام پر اتنا بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا دنگل لگا ہوا ہے، پاور سٹرگل ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے صرف اپنی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ مونوپلی کو مینٹین کرنے کے لیے. جبکہ گراس روٹ پہ آپ دیکھیں، گلی محلے کی سطح پہ دیکھیں تو نہ لوگوں کی سوشل ویل بینگ کا کسی کو خیال ہے، نہ بچوں کی صحت کا کسی کو خیال ہے، نہ تعلیم کی کسی کو فکر ہے. کوئی بھوکا ہے مر رہا ہے، کوئی خواتین کو دیکھ لیں کوئی محفوظ نہیں ہے یہاں پہ. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمیں اس پالیٹکس سے ہٹ کے ایک الٹرنیٹیو پالیٹکس لے کر آنی چاہیے جس میں جو شخص جہاں پہ موجود ہے اس کو یہ احساس ہو کہ میرے پڑوس میں کون بھوکا ہے، کون بیمار ہے، کون تعلیم جس کے پاس تعلیم ہے وہ کتنے لوگوں کو وہاں پہ سکھا رہا ہے. تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اچھی جاب مل کے میں ریٹرن حاصل کروں اور بس یہ پروفٹ میکنگ کا ایک سسٹم وہ ٹرانسفر. اس کو یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ آئی ایم ایجوکیٹڈ اور یہ جو لوگ بیچارے نہیں پڑھ سکے ان 3-4 لوگوں کو میں پڑھا سکوں. تو اس پر بہت سارا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید کریں گے. وہ میں ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید شیئر کروں گا. ٹھیک ہے طابق صاحب، میں آپ سے کیونکہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ بیسکلی عوامی خدمت کی علمبردار ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا جو مین موٹو ہے وہ یہی ہے. تو جب تعلیم سے بات ہو رہی ہے تو آپ کس طرح سے کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کے بچوں کو؟ ہم کہیں دور نہیں جا رہے، دبئی ہی اگر چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں ہم پاکستان اور انڈیا ایک ہی ساتھ آزاد ہوئے ہیں، لیکن آپ کے پاس کا جو ایک ڈاکٹر ہے اب وہاں کے میٹرک پاس سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ریزنس ہیں؟ کیوں ہم اتنے پیچھے ہیں؟ تعلیم کا معیار کیوں اس قدر گرتا چلا جا رہا ہے؟ اور حالانکہ آپ دیکھیں جب بجٹ آتا ہے تو تعلیم کے شعبے کے لیے ایک بہت ہی خطیر رقم جو ہے وہ مختص کی جاتی ہے، تو وہ کہاں یوز ہو رہی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی. لوگ بھی پریشان ہیں، بچہ ہمارا جو ہے ہم ابھی تک وہی موروثی ہمارا جو ایک بچپن سے جو چلا آ رہا ہے سلیبس وہی چلا آ رہا ہے، وہی کورس لائن چلی آ رہی ہے. ہاں کیمبرج کا سسٹم ڈیفرنٹ ہے، لیکن اگر آپ ایک میٹرک کے بچے جو آپ کا یہ سندھ بورڈ ہے اس کی بات کریں تو وہی جو ایک نظام چلا آ رہا ہے اس میں کوئی ریفارمز نہیں آئے. تو آپ لوگ جو اب اتنے متحرک نظر آ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ لوگ نے کوئی سٹیپس یا آپ نے کوئی اپنا پرنسپل بنایا ہے یا کوئی ایسا آپ لوگوں کا ہے ارادہ کہ اس پہ آپ لوگ کچھ ورکنگ کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں پاکستان کا مستقبل ہے ہماری یوتھ، اور آپ نے قائد اعظم کی بات کی تو ان کا بھی یہی تھا کہ تعلیم کے اوپر انہوں نے بہت زور دیا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں. تو وہ نوجوان جو آج کل جو سسٹم بن کیا ہے وہ تو تعلیم سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس وقت پاکستان کی میڈین ایج جو ہے نا وہ 21-22 ہے. ٹھیک ہے، 50% آف یور پاپولیشن از بلو 22. ٹھیک ہے، اور 67 to 70% آپ کی یوتھ ہے. ٹھیک ہے، جو 20 سے اوپر ہوں گے لیکن دے آر کنسیڈرڈ ایز یوتھ. تو اتنی بڑی آپ کی ریسورس ہے جو اگر یورپ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں ڈکلائن پاپولیشن کا، یوتھ کا ڈکلائن کتنا زیادہ ہے ورلڈ وار کی وجہ سے، دیگر فیکٹرز ہیں، لیکن آپ کا یہ جو ایسٹ بن سکتا ہے اس پر آپ کی ہیومن ریسورس کے اوپر کوئی پالیسی میکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کل بڑا مجھے یعنی دکھ ہوا، ایک اڑان کے نام سے بڑا زبردست پروجیکٹ لانچ کیا گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے 5 ایز کی بات کی جس میں ایک ای کامرس یا کہہ لیں آپ آئی ٹی کے اوپر بات کی، جی ہم ڈیجیٹلائز کریں گے پاکستان کو. جبکہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں کتنی دفعہ انٹرنیٹ بند کیا گیا. جی بالکل. ٹھیک ہے، اور آپ کی جو سافٹ ویئر ایسوسی ایشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 1 گھنٹہ انٹرنیٹ جب بند ہوتا ہے تو دیٹ کاسٹس یو $1 million. ٹھیک ہے، تو بہت بڑا تضاد ہے ہمارے، یعنی جو چیٹ جی پی ٹی سے سارا پروگرام انہوں نے لانچ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات، سب سے اچھی بات ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے پروگرام آپ یقین کریں، آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ یار یہ ریئلٹی سے بالکل الگ ہے، ایمبیشس ہے. ٹھیک ہے، ہم لیکن آپ کا جو ایکشن ہے طابق صاحب پرانی بات نہیں لگی جب سی پیک ہو رہا تھا یہی باتیں سننے کو مل رہی تھیں. جی ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کا ایک اور انہوں نے پروگرام بنایا، اچھی بات ہے. ہم پاکستان کی گروتھ کی بات کریں، ہم اکانومی اسٹیبلش کرنے کی بات کریں. ہم نے کل پروگرام پہ ڈسکس بھی کیا کہ ہم نیت پہ شک نہیں کر رہے وزیر اعظم کی، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بتائیں نا، حقائق رکھیں. گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے نا کہ آپ کا نوجوان اڑان بھر رہا ہے دنیا کے دیگر ملکوں کی طرف کہ میرا مستقبل کہیں اور ہے. دیکھیں جب آپ کی فیوچر سیکیور نہیں، جب مورل سٹینڈنگ کسی گورنمنٹ کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جس طرح سے یہ گورنمنٹس آئی ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے ووٹ پہ بہت ساری اس کی ہسٹری ہے،
لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ ٹرسٹ جو ہوتا ہے اسٹیٹ کا، لوگوں کا گورنمنٹ کے ساتھ، وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس طرح کے آپ جتنے مرضی پروگرامز لے کر آتے رہیں، آن گراؤنڈ جب اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، آن گراؤنڈ جب انٹرنیٹ بند ہوگا، آن گراؤنڈ جب آپ کے پاس ڈگری لے کے آپ پھر رہے ہوں گے، آپ کو جاب نہیں ملی ہوگی، تو آپ 5 سال کا پلان بنا لیں، 10 سال کا بنا لیں، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ صرف اپنی ایک جس کو کہتے ہیں نا کنٹینیوٹی کے لیے، اپنے آپ کو یعنی اس کو لیجیٹمیسی برقرار رکھنے کے لیے ایک صرف شاید ڈرامہ ہے. عملی طور پہ اس کی کوئی وہ نہیں. جو آپ نے سوال کیا کہ ایجوکیشن کے پروگرام کو لے کے، تو میں نے ایک چیز عرض کی تھی کہ دیکھیں آپ کی ایجوکیشن ہمیشہ کسی ملک کی جو ہوتی ہے وہ آپ کے نیشنل ویژن کے ساتھ الائن ہوتی ہے، کہ ہم نے اس جنریشن کو، کیونکہ آپ ایک پوری جس کو کہتے ہیں نا لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو، بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ ریپرزینٹ کریں گے پاکستان کو، یہ مستقبل ہے، ہم چلے جائیں گے، یہ لوگ آگے سنبھالیں گے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو بچوں کو یہ دھرنوں میں اور احتجاج میں لگا دیا ہمارے پاس کی یوتھ کو. اس کا نام پالیٹکس ہے نا. ٹھیک ہے، آپ لے کر جا رہے ہیں بچوں کو، اور آپ کو یعنی آپ چیلنج کر رہے ہیں، ریڈ لائن شخصیتوں قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مارنے مرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر وہ بچے جلسوں میں ان کا قتل عام، حکومت اپنی ریٹ برقرار رکھتی ہے، آپ اپنی سیاست برقرار رکھتے ہیں، لاشیں اٹھاتے ہیں غریب کارکن اور ان کے ماں باپ. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہم کب ختم کریں گے؟ کیوں ہم پولیٹکس کو ہمیشہ وائلنس کی طرف اور تشدد کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے، گفتگو میں ایک نئی ڈائریکشن سامنے آئی، وہ یہ کہ آپ نے یہی کہا کہ یوتھ کیا کر رہی ہے اور نیشنل ویژن کے ساتھ آپ کا کریکولم یا آپ کی ایجوکیشن منسلک ہونی چاہیے. سر یہاں بچوں میں، یوتھ میں بڑی پاور ہے، بڑا اسٹیمنا ہے، بڑی پوٹینشل ہے کام کرنے کا، اور بڑی قابلیت ہے. پرابلم یہ ثنا بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ یوتھ سڑکوں پر ہے، پروٹیسٹ میں لگی ہوئی ہے. ہمارے ملک میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ابھی ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری بڈی اینڈ اینی ون، ایک انڈیویجول وہ ناکام رہے پالیسی میکنگ میں، ڈیسیجن میکنگ میں، آپ نے پھر پرائم منسٹر بنا دیا، آپ نے پھر پرائم منسٹر بنا دیا. پارلیمنٹ میں خاص طور پہ میں سینٹ کی بات کروں گا اور بیوروکریسی کی بات کروں گا، ڈیسیجن میکنگ میں، پالیسی میکنگ میں یہ یوتھ کیوں نہیں انٹیگریٹ ہو پاتی، یہ لوگ کیوں نہیں آ پاتے آگے؟ سی ایس ایس کا بھی آپ نے تھوڑا سا پولیٹیسائز کر دیا اور بہت پیچیدہ کر دیا. اس پہ ہم کیوں نہیں کام کر رہے سر؟ ہم یہاں پہ یوتھ کو کیوں نہیں انٹیگریٹ کر رہے یا شامل کر رہے یا پینیٹریٹ کر رہے کہ وہ آئیں اور سسٹم میں بیٹھیں اور پاکستان کو سسٹم سے نکالیں؟ آپ ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ کینیڈا کی جو پارلیمنٹ ہے، میں کینیڈا کی بات کروں گا، امریکہ کی بھی نہیں، وہاں پر 80% لوگ کی جو ایج ہے وہ 31 سے لے کے 39 کے بریکٹ میں آ رہی ہے. ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے سر؟ دیکھیں ہمارے ہاں ملک میں نا بہت سارے فیکٹرز ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے اس طرح کے لوگوں کو بار بار بٹھاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ان کے پاس وہ ایکسپلائٹیشن کی پاور موجود ہے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر، ٹھیک ہے. اور ہم جب ریاستی لیول پر اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ پھر جو ہے نا نسلیں آپ کی بھگتتی ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت جو صورتحال ہے، جس قسم کی، میں نے آپ کو کہا کہ جس قسم کے لوگ آ کے مسلط ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آئی ہیو نو لو لاسٹ فار اینی پارٹی وچ واز رولنگ بفور. انہوں نے بھی بہت غلطیاں کی. ٹھیک ہے، آج آپ کے عام بندے کا سوال ہے کہ جی اگر یہی لوگ لانے تھے تو وہ کیوں برے تھے؟ ٹھیک ہے، تو لوگوں نے کہا الیکشنز کیوں کرائے، کیوں کروائے، ٹائم بھی ضائع کیا آپ نے، کاسٹ بھی لگائی ملک کی. آج کے انفارمیشن کے دور میں آپ کے پاس بیٹر سٹوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ فار گرانٹیڈ کسی کے انٹلیکٹ کو، کسی کی کانشیس کو نہیں لے سکتے کہ یار تمہیں زیادہ نہیں پتہ، ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے. لوگ چیلنج کریں گے، بچے چیلنج کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں، کس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی. وہ دور گزر گیا کہ مستنصر حسین تارڑ صاحب صبح آ کے آپ کو دکھاتے تھے کہ جی یہ جو ہے ڈرائنگ فلاں جگہ سے گجرانوالے سے کسی نے بھیجی. ٹھیک ہے، آج آپ کے بچے کو کورین، بچہ بڑا انٹلیکچوئل ہے، آج کی یوتھ جو ہے وہ بڑی انٹلیکچوئل ہے. اور پلس دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے چائلڈہڈ میں ہمیں اتنا، کیونکہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی پالیٹکس کے حوالے سے، لیکن آج کا بچہ کیونکہ سوشل میڈیا اتنا ہے اسے ہر چیز پتہ ہے. اچھا سر، آپ کو نہیں لگتا پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ موروثی سیاست پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ کیونکہ وہ نئے، اچھا کوئی نیا چہرہ آئے بھی تو انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا. ہر کوئی جو ہے آ کے اپنا ووٹ بینک تو بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ڈیورنگ الیکشن بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں کہ لیکن پاکستان کی عوام کی اگر بات کی جائے، تمام مسائل میں مہنگائی وہیں کے وہیں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی ہم نے فیس کی بات کی، اس کا وہی حال ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آپ کا تباہ برباد ہوا ہے، ریلوے آپ کا تباہ برباد ہوا ہے. اب آپ اس پہ آ جائیں، ہم پی آئی اے کا حال بھی آپ کے پی آئی اے کا حال برا ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی آپ نے بڑا تیر مارا کہ جی ابھی بڑی فلائٹیں جیسے فورن پی آئی اے میں لوگ ٹریولر، لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے. اب آپ آ جائیے، پہلے لوگ پریشان تھے گیس کی لوڈ شیڈنگ پہ اور یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ، اب تو انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ سے لوگ پریشان ہیں.
بالکل مطلب کون سا ایسا انٹرنیٹ کی جو ہے لوگ لوڈ ہنس رہے شیڈنگ ہیں پہ سر لوگ ہم پہ، پریشان ہیں. مذاق بن رہا ہے، تو بن یعنی چکا ہے آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ کے وہ کہاں گئے دعوے؟ دیکھیے عام آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے جو ہے اڑان پاکستان پروجیکٹ کی بات کی، آپ نے مزید آپ نے ملز، ابھی کل ہی ہم بات کر رہے تھے 124 ملز بند ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر. تو پاکستان اور اسپیشلی پاکستان کے عوام کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ ان کے تو مسائل جوں کے تو ہیں، ان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں مل رہا. اب آپ لوگ آئے ہیں میدان میں، تو آپ لوگ عوام کو ریلیف دینے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا ایسا میکانزم ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی، آپ کی جماعت جو ہے عوام کو ان تمام تر مسائل سے نجات دلا سکے گی؟ کیونکہ بیسک جو ان کی نیسیسٹیز ہیں ان کو وہ مل جائیں تو عوام جو ہے آرام سے وہ اپنی زندگی بسر. ابھی تو ان کے پاس 2 وقت کی روٹی کمانے کے لالے پڑے ہوئے. بالکل. دیکھیں سب سے پہلے بہت سارے ہمارے تو جس کہتے ہیں نا جو پتھر اٹھائے ہیں وہی اس میں سے مسئلہ ہمارے ملک میں نکل رہا ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے نا، اس کی وجہ ہے کہ ایک بڑا لمبا عرصہ جو ہے نا وہ آپ نے ایکسپلائٹ کیا. ایک ہم جملہ کہا کرتے ہیں عام طور پہ کہ جی اللہ ہی ہے جو پاکستان کو چلا رہا ہے، یہ حقیقت بھی ہے. لیکن دوسرا اس کا جو اسپیکٹ ہے نا کہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ یہ تباہ ہو جائے ملک. ٹھیک ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پرابلمز ہیں کیا. ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے پہلا پرابلم یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی آ گئی کہ جو لوگوں میں یہ احساس دوبارہ سے زندہ کر دے کہ یار ہم نے اس ملک کو اون کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں بلنٹلی ایک بات کہوں گا، آپ کو لگتا ہے اتنا آسان ہوگا؟ بہت مشکل ہے. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اچھا دیکھیں میں بڑی بلنٹ بات کرتا ہوں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہم لیکن کہہ نہیں پا رہے. نہیں آپ کھل کے کہیں. نہیں اب وہ حالات مشکل ہے مجھے، میں سمجھ سکتا ہوں. بس آپ سمجھ، عوام ناظرین بڑے سمجھدار ہیں، بہت پاپولر پارٹی ہے ہمارے ملک کی. ٹھیک ہے، اور ان کو ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ وہ ملک کے اندر سامنے آئے، بہت پاپولر بھی ہوئے، ان کے لیڈر بھی بہت پاپولر ہیں. لیکن جب آپ کی اپنی پارٹی پہ یا اپنے لیڈر کے اوپر بات آئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان پیچھے رہ گیا. ٹھیک ہے، پاکستان ٹھیک ہے، آپ کو ایک لائن رکھنی چاہیے کہ پاکستان پہلے. اور اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی وچ وی بلیو کہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا نظریہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا فوجی جوان جو سرحدوں پر شہید ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو انڈرمائن کر رہے ہوں. کیونکہ دیکھیں جب ایک فوجی ٹھنڈ میں کھڑا ہوتا ہے نا، فوج کا جوان جب آپ کی سرحدوں کے اوپر، اس کو صرف یہ ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ یار میری قوم میرے پیچھے. اگر اس سامنے سے بھی گولی آئے اور پیچھے سے بھی ٹویٹ آئے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے بھی ٹونٹ آئے کہ جی یہ تو پیسے کے لیے اور اس لیے کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے ڈیفنس کو کل کو دیکھیں، کل کو خدا نہ خواستہ آپ کی جب سرحدیں کمپرومائز ہوں، خدا نہ خواستہ، تو جو آنے والی فوجیں یا آنے والی طاقتیں ہوتی ہیں نا، وہ نہ آپ کی پارٹی کے رنگ کو نہ آپ کے لیڈر کو کچھ نہیں سمجھتے. ان کو پتہ ہے آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کے ملک میں، دیکھیں کچھ ریئلٹیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے جو پولیٹکس سے ہٹ کریں. ٹھیک ہے، آپ کے ملک پہ جنگیں مسلح تو ہی 40 سال، ٹھیک ہے، گلوبل وارز تھیں جس میں آپ کا کوئی کردار نہیں تھا. آپ فورس تھے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اس میں حصہ لینا ہے جس طرح بھی ہے. ٹھیک ہے، تو سب کو اس پہ لائن ہونا چاہیے کہ اس کے ریمیفیکیشنز جو آئی ہیں ملک کے اوپر، ہم اس کو مل کے حل کریں. دہشت گردی ملک کے خلاف اگر کوئی بھی گولی چلتی ہے تو ایک زبان ہونی چاہیے سب کی. اچھا اب نہیں تابر صاحب، گولی چلی بھی کیوں نا، آپ نے مجبور کر دیا، آپ سڑکوں پہ دندناتے پھر گئے، آپ بلیک میل کرنے، فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں اسلام آباد میں تماشا لگاتے ہیں، آپ کو عزت سے کہا جاتا ہے کہ جی فلاں جگہ سنجرانی پہ بیٹھ جائیں گے، آپ نے ضد کرنی ہے، بدماشی کرنی ہے، اور حکومت کے ریٹ کو تو کوئی بھی چیلنج کرے گا. حکومت تو سر طاقتور ہے اور آپ دندنانے تو کسی کو بھی نہیں دیں گے. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گورنمنٹ نے ان کو مطلب پورا فل ٹائم دیا تھا، ایسا نہیں ہے انہیں نہیں دیا، ان کو ایک اسپیسیفک جگہ، جیسے ابھی روہل بھی کہہ رہے ہیں. تو سر اگر گورنمنٹ کی ریٹ چیلنج کوئی کرے گا تو سوری ٹو انٹرپٹ، میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ایک سائیکی ہے پولیٹیکل آرگنائزیشنز کی، اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ اس کو مزید اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں. ہم نے 2006-07 میں بھی دیکھا کہ لال مسجد والا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا. بالکل ایسا ہی آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ میراتھن ٹرانسمیشنز چل رہی تھیں اور نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، فیل ہو رہی تھیں. اینڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ جب اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہونے کا بھی آپ آپریشن کرنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی یہ ہوا، ماڈل ٹاؤن میں بھی یہ ہوا، کراچی میں ہم بیٹھے ہیں تو کراچی کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے. سر لیکن آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، جیسے وہ پارٹی کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کی بات کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے امن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کی سلامتی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو اتنا خیال نہیں تھا کہ فورن ڈیلیگیشنز آئے ہوئے، آپ پاکستان کی سالمیت اور اس کی جو پاکستان کا امیج ہے آپ اس کو وہ کر رہے ہیں. دوسری بات آپ فوج کی بات کر رہے تھے. سر دیکھیں انڈیا کا موٹیو تو اس نے اچیو کر لیا، کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ پاکستان کی عوام کے دلوں میں فوج کے خلاف نفرت پیدا ہو. لیکن دیکھیں سر آج ہم اگر ہیں
اللہ کے بعد تو یہ ہمارے مجاہد ہی ہیں, ہمارے فوجی بھائی ہیں, جن کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے آپ اور ہم بہت آزادی کے ساتھ اپنے ملک میں ہم سروائیو کر رہے ہیں. اگر وہ سرحدوں پہ سرحد کی حفاظت نہ کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں, دشمن تو ویسے ہی گھات لگائے بیٹھا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ ان کا موٹیو تو پورا ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے ابھی ہم بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کاؤنٹر ٹیررزم بھی اور آئی آر کا, ہمارے ایک تھنک ٹینک ہے, میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ دے آر بیہائنڈ دا سینز ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس کو وہ سامنے جلدی لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اور اس میں بیسکلی وہ میپنگ انہوں نے کی ہے کہ کس طرح سے پورے ملک میں دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کہ جب وہ میپ بچوں نے جو ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کی ویژولائزیشن کی نا, تو ایک دفعہ نا تھوڑا سا دل بندے کا بیٹھ جاتا نا کہ یار ہمارے ملک کے ساتھ کوئی انچ ایسا نہیں ہے جہاں پہ اٹیک نہیں ہوا. صحیح بات ہے, انچ ایسا نہیں, بالکل ایسا ہی. کوئی کمیونٹی, کوئی مسلک, فوج کا کوئی ادارہ, کوئی گورنمنٹ, کوئی پولیٹیکل پارٹی, کسی کو نہیں چھوڑا. یار کم از کم آپ یہی دیکھ لیں کہ آپ کو کلیکٹیولی مارا جا رہا ہے اور ہم آپس میں لڑیں. ٹھیک ہے, تو کنسنسس جب تک ڈیولپ نہیں ہوگا کچھ چیزوں پہ, ٹھیک ہے, اس وقت تک آپ کے یہاں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اسکول کی مثال بھی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو جتنی مرضی آپ اڑان جیسے پروگرام لے آئیں, آپ کے پاس نہ کوئی انویسٹمنٹ کرے گا. آپ کا اپنا تاجر, آپ نے بات کی نا کہ آگے کیسے لے کے جائیں گے. میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ایکسپورٹرز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے والد کا انتقال ہو گیا, وہ نہیں کروا سکے چیزیں چینج. آپ یقین کریں ان کی فیکٹری تقریباً بند ہونے کے قریب ہے. کوئی ایسا ایز آف بزنس نہیں آپ نے دیا کہ وہ ایسی سچویشن کے اندر, جینوئن سچویشن ہے, باپ چلا گیا, بچوں نے کام سنبھالنا ہے, لیکن ان کے ٹیکس ریٹرنز چیزیں کچھ وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور اتنے سارے پرابلمز ہیں آپ کے بزنس مین کو. جب تک آپ کا لوکل بزنس مین کا ٹرسٹ نہیں ہوگا کہ میں یہاں پہ رہ کر کاروبار کر سکتا ہوں, آپ کیسے فورن انویسٹمنٹ کو بلائیں گے؟ بالکل. ٹھیک ہے, تو اتنے سارے پرابلمز ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ جو اس وقت رول کر رہے ہیں, ذرا سا کچھ ہوگا نا, آپ ان کی اڑانیں دیکھیے گا ساری کس فورن کیپٹل میں ہوتی ہیں. ان کا سارا جو کیپٹل ہے جو ملک سے یہ لیتے ہیں وہ کہاں جا کے ڈپازٹ کرتے ہیں. بالکل. تو جب تک مورل آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی, آپ کا ویژن نہیں ہوتا, تو قومیں آگے نہیں جاتی. بالکل ایسا ٹھیک ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا پاکستان کا جو المیہ ہے نا, وہ لیک آف لیڈرشپ ہے جو اس وقت موجود نہیں ہے. ویژنری لیڈرشپ نہیں ہے. اور ہم ایک اور میں آپ کو بات کروں, بہت بڑی ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ جی ایک بہت کیریزمیٹک لیڈر آئے گا تو اس کے پیچھے لگ کے قوم صحیح ہو جائے گی. میں مانتا ہوں کہ لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے, لیکن جس دن آپ نے لیڈرشپ منتقل کر دی نا ہر بچے کے اندر, عام آدمی کے اندر, چاہے وہ کوئی بس کا ڈرائیور ہے, چاہے کوئی وہ ٹھیلے والا ہے, چاہے وہ کوئی ٹیچر ہے کسی اسکول کا, چاہے گلی محلے میں کوئی بھی نوجوان ہے, لیڈرشپ اندر سے آتی ہے. جب بندے کے اندر رسپانسبلٹی آتی ہے وہ اس کو لیڈر بناتا ہے کہ یار یہ چیز میرے سامنے غلط ہو رہی ہے, یہ لائٹ خراب ہوئی ہوئی ہے, یہ کھڈا ہوا ہوا ہے یہاں پہ, یہاں پانی پڑا ہوا ہے. اونرشپ ایکچولی تو اون کرتے ہیں آپ, رسپانسبلٹی لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار 4 بندے جمع ہو, یار یہ کام ہم نے کرنا ہے, اس بچی کی شادی ہم کرائیں گے مل کے. ٹھیک ہے, وہ لوگ پیدا کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے, آپ وجہ فرما رہے ہیں. سر تھوڑا سا بس ایک مختصر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, وقت مختصر ہے اس لیے سر آپ لوگ کافی منصوبوں پہ کام کریں جس میں فری آئی ٹی کورسز ہیں اور سستے بازار کی حوالے سے آپ لوگ کوئی اسکیم آپ کی ہے, ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, تو اس کا شارٹلی آپ بتا دیں کہ جی بہت شکریہ. بلکہ میں ساری ڈیبیٹ میں وہ چیز رہ گئی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, ہم نے بنیادی طور پہ ہماری جو پالیٹکس ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم نے لیڈرشپ کو منتقل کرنا ہے. گراس روٹ لیول پہ, یو سی لیول پہ ہم نے خدمت کمیٹیز پورے ملک میں, اور اس میں ہم انوائٹ کرتے ہیں عام لوگوں کو کہ وہ آئیں, اپنے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ کام کریں. یو سی لیول پورے ملک میں, صرف ایک شہر میں؟ کیا بات ہے سر, پورے ملک میں ہم کوشش کرتے ہیں. اس میں ہمارا پورے پنجاب میں نیٹ ورک موجود ہے, سندھ کے اندر موجود ہے, کہ چند لوگ جمع ہوتے ہیں, خدمت کمیٹی بنتی ہے, وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی غریب ترین لوگ کون ہیں اس گلی کے اندر. یہاں پہ رمضان آ رہا ہے, عید آ رہی, تو بچوں کے کپڑے, ابھی ونٹر پیکیجز ہمارے چل رہے ہیں. اسی طرح اس یو سی کے اندر, اس محلے کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ سبسڈی کے اوپر کچھ صاحب حیثیت لوگ ہیں, وہ کوئی ٹرکس کے پیسے, پیٹرول, بجلی, وہ یہ افورڈ کر لیتے ہیں, تو ہم ہول سیل کے اوپر سامان لا کے وہاں ایک بازار لگا کے کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہول سیل ریٹ پہ آپ سامان خرید لیں. اسی طرح سہولت پروگرامز کراچی کی اگر میں بات کروں تو 8th راؤنڈ اس کا یہاں پہ چل رہا ہے. اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت ایک لوگوں سے خود کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہے آپ لے کر آئیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے, 1 سے 2-3 لاکھ روپے ہم سمجھتے ہیں کہ یار اس کام کے لیے یہ ضروری ہے, یہ ہو سکتے ہیں سٹارٹ کرنے کے لیے. تو گارنٹر ہوتا ہے, وہ پیسے ہم ان کو دیتے ہیں, اور وہ پیسے بھی لوگوں سے لے کے ہی وہ ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. کچھ بزنس مین ہے, جی ٹھیک ہے یہ کاروبار کریں.
تو وہ جا کے وہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں اور اس میں نہ کوئی انٹرسٹ ہے نہ کوئی اس کے اندر سود ہوتا ہے. اس کی قسطیں بھی وہ ہوتی ہیں کہ جس میں سبسیڈائزڈ ہوتی ہیں. اگر 1.5 لاکھ کی کوئی موٹر سائیکل ہے تو ہم اس کو 1 یا 1.25 لاکھ میں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ اس کو مہینے کے حساب سے وہ کر دیں اور 25,000 روپے کی سمجھیں بہت سبسڈی اچھا ہو گئی. انیشیٹو ہے تو سر. تیسری اور آخری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ہیلتھ ڈسپینسری اور علاج معالجہ ہاسپٹلس کلینکس فری ڈسپینسریز بھی ہیں. ایک کام ہم نے جو شروع کیا پچھلے سال وہ ہے IT سکلز کا. تو اس کے اندر ہم نے کوشش یہ کی کہ فری کورسز لانچ کریں اور یہ وہ کورسز ہیں جو مہنگے ترین ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے سوشل میڈیا مینجمنٹ کے کورسز ہیں فری لانسنگ کے کورسز ہیں. تو وہ ہماری ٹیم موجود ہے IT کی جو پورے ملک میں وہ فری کورسز کراتی ہے. امپاورڈ ہر کے نام سے ایک خواتین جو وڈوز ہیں خاص طور پہ ڈیورسیز ہیں ان کے لیے ہم نے کرایا کہ جی وہ گھر بیٹھ کے اپنی IT سکلز کو بہتر کریں اور آن لائن وہ کوئی بزنس کاروبار روزگار حاصل کر سکتی ہیں تو وہ کریں. تو ہزاروں نوجوان تقریباً 25,000 پلس ابھی تک ہمارے وہ گریجویٹس ہیں اس کورس کے. جرنلسٹ کے لیے ہم نے 2 پریس کلبس کے اندر ان کی یعنی کولیبریشن کے ساتھ لاہور میں ملتان کے اندر جو صحافی اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی پیسیو انکم ہو پلس یہ کہ ڈیجیٹل سکلز کے ساتھ وہ اپنی جرنلزم کو بہتر کر سکیں. تو وہ کورسز بھی ہم نے لاہور میں ملتان پریس کلبس کے اندر کیے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ابھی ہمارا وہ جو گیپ ہے نا وہ ہم چاہتے ہیں فل کریں لوگوں کو خدمت کر کے ان کی. اور پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں یہ چیز لے کر آئیں کہ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے ایک دوسرے کا تو اسلحے کے ساتھ تشدد کے ساتھ گالم گلوچ کے ساتھ نہیں خدمت کے کاموں کے ساتھ بہت مقابلہ پیاری کر کے بات دکھائیں. بہت پیاری بات. تھینک یو سو مچ تابر صاحب آپ کے وقت کا. پروگرام ہمارا آپ کا یہ والا سیگمنٹ ختم ہو گیا لیکن اب اصل گفتگو تو اب شروع ہوئی تھی اور اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے حکم سے ملاقات ہوئی تو ہم دوبارہ ناظرین کے سامنے اس کو رکھیں گے کہ کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہم عوامی خدمت کر سکتے ہیں. جی سر. تھینک یو. بالکل ایسے ہی ہے اور بڑی معلوماتی ان سے ڈسکشن رہا. لیکن ناظرین پروگرام میں مزید جو ہے خبریں بھی شامل کریں گے لیکن یہاں وقت ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں ملک میں موجود تمام تر ان اداروں کی جو آپ کے قانون سازی میں آپ کی شناخت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. میں ہمیشہ نادرا کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں نادرا نے بہت اچھے کام کیے ہیں. خاص طور پہ چودھری نثار صاحب جب وزیر داخلہ تھے ان کے دور میں جس طرح سے نادرا کو اپ گریڈ کیا گیا تو ہمیں ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں جب نادرا کی بات کرتا ہوں میں چودھری نثار صاحب کی بات لازمی کرتا ہوں بیکاز ان کے جو کہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری تھی انہوں نے پورے سسٹم کو سنا اپ گریڈ کیا ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ سے چیزیں اپ گریڈ ہو رہی ہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو ہمیں ہمیشہ کہتا ہوں جو پولیٹیشینز یا جو رہنما اچھا کام کر کے جاتے ہیں اس کو لازمی سراہنا چاہیے تاکہ آنے والوں کو ایک موٹیویشن ملتی ہے. اور ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے ہم صبح شام بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں جی فلاں پولیٹیشین نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں لیکن اچھی چیزوں کو بھی رکھنا چاہیے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ جتنا صبر ان پولیٹیشینز کا ہے نا وہ اتنا ہم میں نہیں ہے. ہمارے اندر برداشت نہیں ہے. تو ایک فیکٹر یہ. ناظرین آپ کو سٹوری بتائیں آپ کو اب سٹوری بتاتے ہیں کہ جو بے فارم ہے بے فارم میں بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصویر شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سیکیورٹی فیوچر کے تحت 10 سال سے زائد عمر کے بچے کے انگلیوں کے نشانات اور تصویر کو بے فارم میں لازمی حصہ بنایا جائے گا اور یہ بنا دیا گیا ہے. اس پہ امپلیمنٹیشن بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. خصوصی بے فارم رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا اجرا مرحلہ وار جو ہے 15 جنوری سے کیا جائے گا. باقاعدہ 2025 15 جنوری سے کیا جائے گا. نادرا کا محکمہ پاسپورٹ کے اشتراک سے بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصویر بے فارم میں شامل کرنے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ ایکچولی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کیا گیا ہے. جہاں پر آپ اتنے سارے فیچرز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ایک فیچر آپ کا سیکیورٹی کا ہے کیونکہ بچوں کی جو اگین آئیڈینٹیفیکیشن ہے بے فارم کو لے کے وہ ایک تھوڑا سا چیلنج ہے. تھوڑی سی ایک اس میں دشواری پریشانی ہے کیونکہ بچوں کے ID کارڈز نہیں بنے ہوئے ہوتے اور بے فارم سے ہی ساری جو ہے ان کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. پھر پاسپورٹ کے حوالے سے بھی بچوں کے لیے جو ہے تھوڑا سا ایک اداروں کو تھوڑا چیلنج ہوتا ہے. تو چیزوں کو تھوڑا بہت سینٹرلائز کیا جا رہا ہے آسان کیا جا رہا ہے. اور ابھی بھی ہم دیکھیں کہ نادرا جو ہے سسٹم کے تحت چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ہر چیز اب ڈیجیٹل ہو رہی ہے اور انٹرنیٹ بس سلو ہے لیکن ہر چیز جو ہے ڈیجیٹل ہو رہی ہے. یہ اچھا اقدام ہے. ہم نے کہا ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جو والدین جن کے بچے چھوٹے ہیں اور بے فارم میں وہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس چیز کو اب ذہن میں رکھیے گا کہ بچوں کو لازمی آپ کو لے کے جانا پڑے گا کیونکہ ان کی جو فنگر پرنٹس چاہیے ہوں گے بچوں کی اور تصویر بھی لگانی پڑے گی. لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کا جو کوآپریشن ہے وہ کتنا ہے اس میں کیونکہ
अमूमन देखा ये गया है कि वो डॉक्यूमेंटेशन देने में कतरा रहे होते हैं कि क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस की बिना पे क्या है कि सही जगह इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे। तो लेकिन बहरहाल एक अच्छा इकदाम है, तो उसके ऊपर नादरा सेंटर में बच्चों को लेके लाजमी आपको जाना पड़ेगा। वो दौर नहीं है कि आप घर में बैठ गए और काम हो गया, क्योंकि बच्चों को लेके जाना पड़ेगा, उनकी तस्वीर भी उसी वक्त खींचेगी और उनके फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाएंगे। इस बात को जहन में रखिएगा। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की जानिब। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि कराची में साले 9 पर मोटरसाइकिल चोरी का पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिजरी में घर के बाहर से शहरी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई है। आपको बताएंगे कि शहरी अपनी मोटरसाइकिल का मुकदमा 3 रोज़ बाद दर्ज कराने में कामयाब हो गया। मोटरसाइकिल चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल कर ली थी 5 न्यूज़ ने, और फुटेज में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान को रेकी करते देखा जा सकता है। एक चोर ने मोटरसाइकिल से उतर कर अतराफ का जायज़ा लिया। फुटेज चंद सेकंडों में मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर मोटरसाइकिल लेकर उन्होंने उड़ान भर ली। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा 5 न्यूज़ मौजूद हैं, शायान अली। अस्सलाम वालेकुम शायान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गुड मॉर्निंग। बताइएगा ये जो वाक़या हुआ था, सीसीटीवी फुटेज जो है 5 न्यूज़ को हासिल हो गई थी, मुकदमे की जो कार्रवाई हुई है इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम जी। देखें, ये नए साल की जो है पहली कार्रवाई है जिसपे जो है वो मोटरसाइकिल जो है 125 चोरी कर ली गई कराची के इलाके गिजरी से, जिसका जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिजरी में जो है घर के बाहर से जो है शहरी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई, जबकि शहरी जो है अपनी मोटरसाइकिल का मुकदमा जो है 3 रोज बाद जो है मुकदमा दर्ज करवाने में जो है कामयाब हो गया। जबकि मोटरसाइकिल चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज जो है वो 5 न्यूज़ को मौसूल हो गई है। फुटेज में एक मोटरसाइकिल पर सवार जो है 2 मुलजमान को रेकी करते देखा जा सकता है। तो उसके बाद जो है एक चोर ने मोटरसाइकिल से उतरकर जो है ट्रैफिक में जायजा लिया था। उसके बाद जो चंद सेकेंडों में जो मोटरसाइकिल का ताला तोड़कर और जो वो मोटरसाइकिल ले उड़े। तमाम जो है इस पे कराची पुलिस के जो दावे होते हैं वो धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि साल का आगाज होता है और आगाज में जो है इब्तदाई तौर में अगर हम बात करें कि जो हवाई फायरिंग हुई थी न्यू ईयर की रात में, उस पर भी जो है पुलिस ने जो दावे किए थे उनकी रोकथाम के लिए वो भी जो है धरे के धरे दिखाई दिए। उसके बाद अगर चोरी और डकैतियों की बात करें तो उसमें ये देखें पहले मुकदमा जो है थाने में दर्ज कर लिया गया मोटरसाइकिल चोरी का। और ये बात करें अगर तफसीलन तो ये एक नहीं लाखों की तादाद में हो जाता है, क्योंकि जिस तरह ये मोटरसाइकिल की जो चोरी का मामला होता है ये हजारों लाखों में चला जाता है। उसके बाद जो इनको कराची शहर से जो है चोरी करके और मुख्तलिफ दीगर मुकामात बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ जो है वो मुंतकिल कर दिया जाता है। तमाम जो है देखें वाज़ेह तौर पर सीसीटीवी में जो है चेहरे नजर आते हैं, उसके बावजूद भी जो है पुलिस इनको लगाम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। तो पुलिस को चाहिए कि हिकमत अमली बनाए, जो जिनके चले ठीक है जहां इनको शनाख्त में जो है दुश्वारी होती है, मुश्किलात होती है, वहां पे तो ठीक है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जहां वाज़ेह तौर पे इनकी शक्लें नजर आती हैं सीसीटीवी में, तो वहां कम से कम जो है ना इनको तेजी से कार्रवाई करते हुए इनको रोकना चाहिए। इनको जो है शहरियों के जो माली नुकसान शायान, लेकिन हम ये देख रहे हैं जो इत्मीनान है इन चोरों का, इन लुटेरों का, कि किस तरह से वो जगह से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई डर खौफ नहीं है, आराम से लग रहा था कि इनकी अपनी बाइक खड़ी हुई है और बआसानी से उन्होंने बाइक को लिया, ताला तोड़ा उसका और ले उड़े। तो मतलब ये इत्मीनान इनको कहाँ से मिल रहा है और ये लोग हैं कौन, इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? अगर आप किसी की कोई चीज़ चोरी कर रहे होते हैं चेहरे पे खौफ होता है, और अमूमन हमने चोरों को देखा है कांप रहे होते हैं, घबराहट होती है, घबराहट के चक्कर में वो जो है कभी असला खोल देते हैं, फायर कर देते हैं। लेकिन ये इत्मीनान कैसा है? इसका मतलब ग्रोह है पीछे और कोई सपोर्टिंग एलिमेंट्स शामिल हैं, लग तो यही रहा है। हाँ जी बिल्कुल, इस पे जो है शहरियों की जानिब से यही कहा जाता है कि जिस तरह ये डकैत या मुलजमान जो है वो इत्मीनान के साथ चोरी करते हैं या छीनते हैं, वारदात करते हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं जो है पुलिस में मौजूद काली भेड़े जो होते हैं उनका इनके साथ जो है वो हाथ होते हैं इनके ऊपर, जिसके बाद जो है ये आज़ादी के साथ ये वारदात अंजाम देते हैं। उसके बाद जो है शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है उन काली भेड़ों को जो वो हिस्सा उनका होता है, उस हिसाब से जो है ये लोग इस तरह वारदात पेश करते हैं। इस पे जो है वो IG सिंध और दीगर जो आला हुकाम है उनको चाहिए कि जो इनकी सरपरस्ती करता है इस तरह के मुलजमान के जो गिरोह हैं उनकी सरपरस्ती की जाती है, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करें और उनको जो है निशाने इबरत बनाए, ताकि इस तरह की वारदातों में कमी लाई जा सके। तमाम जो है पुलिस दावे तो कर रही है, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उस दौरान जो है वो बताया जाता है, आदाद शुमार भी बताए जाते हैं, उसके बावजूद भी जो है अगर देखें तो इस पे कमी जो है मामूली सी नजर आती है। कोई खास अच्छी खासी जो है वो कमी आए तो जिससे जो है शहरी भी मुतमिन हो, लेकिन इस तरह का जो है अभी तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो शहरियों की जानिब से दरख्वास्त की जाती है आला हुकाम को और पुलिस के आला अफसरान को कि वो
جو تھانے دار پولیس والے ہوتے ہیں, جو علاقائی پولیس ہوتی ہے, ان کو جو ہے احکامات جاری کریں کہ اس طرح کی وارداتوں میں جو تیزی سے رسپانس کریں تاکہ جو شہریوں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ جلدی سے جلدی ریکور بھی کی جائے. لیکن شایان, ہم نے تو یہ ماضی میں بھی دیکھا, اور جس تواتر کے ساتھ یہ موٹر سائیکلز اور گاڑیاں چوری ہو رہی ہوتی ہیں, تو ایک تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو محکمہ پولیس ہے, جو کہ دعوے دار ہے, جو ہمارے محافظ ہیں, وہ کیوں یکسر اس چیز کو اگنور کرتے ہیں؟ وہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہے ہوتے, جبکہ فی الفور ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی. دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا کہ سوراب گوٹ کی سائڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں جو ہے جو چوری ہوتی ہیں وہ وہاں ایسی پڑی ہوتی ہے, اس کے جو اندر کے پارٹس ہوتے ہیں وہ نکالی جاتی, کیونکہ جو پیشہ ورانہ یہ جو چور ہیں, اور یہ زیادہ تر اس میں نشئی ہوتے ہیں, اور وہ اسپیئر پارٹس اس کو نکال کے اس کو وہ بیچ کے اپنا نشہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. اس کے جو چیسس نمبر ہیں وہ بھی آپ کو نالوں میں پڑے ہوئے نظر آئے ہوں گے. تو کیونکہ ریکوری تو ہم نے نہیں سنا کہ کسی کی گاڑی چوری ہوئی تو مل گئی, یا کسی کی بائک چوری ہوئی تو مل گئی. تو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ ایف آئی آر درج کروانے کا؟ یہ تو صرف ایک پیپر کی بس سمجھے ایک پیٹ بھرنے والی بات ہو گئی. تحفظ تو کہیں سے نہیں فراہم ہو رہا عوام کو. جی بالکل, اس میں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی نے گزشتہ روز بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ احکامات جاری کر رہے ہیں کہ جو ضلعی پولیس ہے, جس میں تھانے کی پولیس ہے, ان کو احکامات جاری کیے تھے کہ جو شہری آتے ہیں اپنی شکایت درج کروانے, ان کے جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ تیزی سے کی جائے, تاکہ ایف آئی آر کرنے کے بعد جو ہے وہ پولیس اپنی کارروائی شروع کرتی ہے, انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے, تو اس سے جو ہے آغاز کیا جاتا ہے. تو شہریوں کی جانب سے شکایت کی جاتی ہے کہ پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہے وہ پریس کانفرنس کے دوران یا کسی محفل کے دوران جو ہے وہ احکامات جاری کر دیتے ہیں, لیکن تھانے دار جو ہے وہ وہیں اپنی روایت برقرار رکھے ہوئے ہیں. جب بھی شہری آتے تو ان کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی جاتی ہے, بدتمیزی کی جاتی ہے, ان کی ایف آئی آر جو ہے اب یہی کیس دیکھ لیں جس پہ ابھی ہم لوگ جس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اس میں جو ہے 3 روز بعد جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. اسی طرح کے واقعات ہے کہ شہریوں جب تھانے داروں سے رابطہ کرتے ہیں, یہاں جاتے ہیں تو ان کو جو ہے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس سے جو ہے وہ شہری پر تنگ آ کے کوشش کرتے ہیں کہ تھانوں کی طرف رخ نہ کریں, یا پھر چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ اس طرف رخ نہیں کرتے, جس سے جو ان کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ ریکور نہیں ہوتی ہے, وہ درخواست جو ہے وہ دائر نہیں ہوتی ہے. تو اعلیٰ افسران کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے وہ شہریوں کے ساتھ نرمی کے تعلقات بنانے کے طور پہ جو ہے تھانے داروں کو احکامات جاری کریں کہ جیسے شہری اگر کوئی آتے ہیں جس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں تھانے میں جو بھی جاتا ہے وہ مجبوری کے تحت جاتا ہے, کوئی خوشی سے نہیں جاتا, تو ان کو چاہیے کہ وہاں پہ جا کر جیسے وہ اپنے درخواست دائر کرتے ہیں تو پولیس والوں کو چاہیے کہ بڑی محبت سے اور پیار سے جو ہے ان سے پیش آئیں, اور ان کے جو درخواست ہو یا ایف آئی آر وہ فوری طور پہ کاٹی جائے. مگر اعلیٰ افسران جو ہے صرف پریس کانفرنسز کی حدود تک جو ہے ہمیں دکھائی دیتے ہیں, اور تھانے دار جو ہے وہی روایت قائم رکھے ہوئے ہیں, ویسے ہی شہریوں کو جو ہے تنگ کرنا, ویسے ہی جو ہے وہ کہیں رشوت بٹورنا, تو کہیں جو ہے گھمانا پھرانا بات کو, جس سے جو ہے وہ اس پریس کانفرنسز میں ہم نے یہی دیکھا کہ سب کچھ اچھا ہے کہ راگ الاپا جا رہا ہوتا ہے. بہرحال یہ المیہ ہے. بہت شکریہ شایان آپ کا. آگے بڑھتے ہیں, آگے آپ کے سامنے خبریں رکھیں گے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ کچھ اچھی ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں دنیا بھر میں, اور پاکستان کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان 2 سال کے لیے سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بن گیا ہے. سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت سے پاکستان کو اہم بین الاقوامی امور پر بات چیت کا موقع میسر آئے گا, تاہم اسے ہم مشکلات بھی درپیش ہیں, تھوڑی بہت چیلنجز ہیں, ایشوز ہیں, وہ اس کے ساتھ ساتھ بھی چلیں گے. یہ بھی بتائیں آپ کو کہ پاکستان 8ویں بار 15ویں رکنی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہوا ہے. جون میں پاکستان سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پہ بھاری اکثریت کے ساتھ منتخب ہوا تھا. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جنرل اسمبلی کے 193 ممبرز میں سے ممالک جو تھے اس میں 182 ممالک نے پاکستان کو ووٹ دیے تھے. تو یہ خوشائن بات ہے سنا کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ جو ہے تھوڑا بہت سپورٹ کر رہی ہوتی ہے ہمارے ملک کی, جو میں ہمیشہ سے ملک کی ساکھ کی بات کرتا ہوں بین الاقوامی سطح پر, تو اس سے معاملات تھوڑے بہت آسان ہو جاتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کی بات دیگر ممالک کے لوگ تھوڑا سا سیریس ہو کے سن لیتے ہیں, اور یہ پلیٹ فارمز بہت امپورٹنٹ ہے. ناظرین اگر یہ پلیٹ فارمز نہیں ہوں گے تو ہماری بات کوئی اس طرح سے بآسانی نہیں سنے گا. ایک تو میڈیا ایک چینل ہے کہ تھرو تو لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کے UN جیسے پلیٹ فارمز یا اس طرح کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم جو ہے تمام تر ممالک کے لیے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, اور جس میں پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر آئی جو ہم نے آپ سے رکھی ہے سامنے. بالکل ایسے. اور ایک اور بڑا یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جبکہ اب پاکستان 2 سال کے لیے نان پرماننٹ جو ہے سیکورٹی کونسل کا ممبر بن گیا ہے, تو وہاں پہ جو اسپیشلی جو انڈیا سے جو ہمارے ایشوز ہیں, کشمیر کی بات کی جائے تو وہ اس کو ہائی لائٹ کرنے میں
بہت آسانی رہے گی. اور بالکل جہاں ہم تنقید کرتے ہیں تو وہاں ہم بار بار اپنے شو میں یہ بات کریں کہ جو اچھے کام ہو رہے ہیں, جو کامیابیاں ہیں, جو اچیومنٹس ہیں گورنمنٹ کی, تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اور یہ بڑا خوش آئند ہے. لیکن ثنا میرا ہمیشہ یہ کہ اب اس اپارچونٹی سے ہم نے جو ہے بینیفٹ زیادہ سے زیادہ لینا ہوگا. ایسا نہ ہی کہ یہ ہمارے لیے ایک پریویلیج ہو گیا ہے, لیکن کمیونیکیشن کے طور پر, ڈائلاگ کے طور پر یہاں ڈیزائرز آ رہے ہیں, رسپونڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اس کو اہمیت نہیں بخشی. تو یہ خارجہ سطح کا بڑا امپورٹنٹ کام ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اس پہ ایک اچھا انپٹ ہونا چاہیے. کس طریقے سے ہم 2 سال کی پلاننگز کر سکتے ہیں اور میکسیمم جو بینیفٹ لے سکتے ہیں جس ممالک کے ساتھ بھی, چاہے ہمارے جس ممالک کے ساتھ جو بھی تعلقات ہیں, ہم نے اپنی زمین سرزمین پاکستان اور اس کی بقا اور سلامتی اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو بھی بات چیت ہو سکتی ہے وہ اس فورم کے تحت ہو سکتی ہے. لیکن اس پہ ہمیں بہت سمارٹلی پلان کرنا ہوگا, ایگزیکیوشن پلان مرتب کرنا ہوگا, میپنگ کرنی ہوگی کہ کس کس ایونیو پہ, کس کس ایونٹس پہ ہم کون سی بات ماضی کی رکھ سکتے ہیں, یا آنے والے جو چیلنجز ہیں ہمارے, خاص طور پہ اس وقت دفاعی معاملات پاکستان کے اور خطے کی بات کریں گے, پورے خطے کی اس وقت بہت زیادہ ایشوز بارڈرز کی اطراف دونوں طرف ہیں. تو یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پر ساری بات اچھے سے ہو سکتی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ کہ ہمیں یہ پاکستانی گورنمنٹ کو جو ہے اس کے اوپر بڑا فرم رہنے کی ضرورت ہے, اور کوئی بھی پلیٹ فارم ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے, کوئی فورم ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے, تاکہ ہم جو ہے اپنا جو بھی ہمارا سٹانس ہے وہ ہم دنیا کے سامنے رکھ سکیں. اور کیونکہ اس اپارچونٹی کو بہت اچھے سے آپ لے کے چل سکتے ہیں. وزارت خارجہ کے ایکچولی ڈومین ہے. بالکل سنا پہلے ہم دیکھتے تھے کہ آئی تھنک اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ ماضی کی حکومتوں کے جو چیلنجز تھے وہ اب اس حکومت کو ڈفرینٹ چیلنجز ہیں اور مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں. بالکل. تو اگر ہم 10 سال پہلے سے کمپیئر کریں تو وہ بھی درست نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی کمپیریزن میں اس لیے کروں گا ریفرنس کے طور پر کہ ایک خارجہ منسٹری کے محکمے میں اتنی طاقت تھی کہ آج مجھے ایسا لگتا ہے, یا آپ کا بھی اگر اوپینین ہو, کہ اب وہ تھوڑی بہت ہمیں شاید نظر نہیں آتی. جو ایک سیاسی ایک غیر مستحکم سچویشن بنی ہوئی ہے, اس میں بڑا افیکٹڈ ہو رہا ہے. بالکل, جو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ گلوبلی ہم جو ہے اس کو سامنے رکھ سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ کے پاس ایسے پلیٹ فارمز ہوں تو وہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے, کہ کیونکہ دنیا اس کے اوپر اس کی نظریں ہوتی ہیں, پھر جو بھی آپ کے ایشوز ہیں وہ آپ وہاں جا کے ہائی لائٹ کرتے ہیں. سب سے بڑا ایک, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس سے انڈیا کو بڑی تکلیف ہوگی, بڑے مسئلے مسائل ہوں گے, کیونکہ پاکستان ان کا حریف ہے, تو ان سے تو یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہوگی. لیکن بہرحال بین الاقوامی سطح پر شاہ محمود قریشی نے بڑے اچھے مقدمے لڑے ہیں, بڑا کام کیا ہے نا, ربانی کھر صاحبہ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تو ہمارے پاس خارجہ سطح پر بڑے اچھے اچھے فیسز ماضی میں ہم نے دیکھے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے فیسز نہیں ہیں, بات چیت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو کچھ ہیں سیاسی جماعتوں کے اچھے رہنما, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں بھی بہت اچھے رہنما ہیں جو تمام تر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک چیز تو بڑی مثبت ہے, لوگ اس کو بڑا ڈیبیٹ کرتے ہیں. میں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں لازمی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت سے نوازا ہے, اور وہ اتنے چیلنجز کے باوجود, تنقید کے باوجود صوبہ پنجاب کو جس طرح سے لے کے چل رہی ہیں, یہ بھی ہیڈس آف ہے, کیونکہ اچھے کام کو سراہنا چاہیے. پھر وہ پولیٹیکل الزام تراشیاں الگ ہی ہے کہ لوگ ان کو ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کہیں, کچھ بھی کہیں, آپ یہ دیکھیں کام ہو رہا ہے. پنجاب میں بہتری آ رہی ہے, اسٹیبلٹی ہے, اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے بہت بہتری لائی ہے, اس میں کوئی شک کرنے والی بات نہیں ہے, تو پھر شک نہیں کرنا چاہیے کسی کی. اور یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کریں, اپنی گورنمنٹ کو ان کی پالیسی میکنگ جو ہے اس کو بھی سپورٹ کریں, کیونکہ یہ آپ کے لیے فائدہ ہے, ملک کے لیے تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے. مزید جو ہے سٹوریز بھی شامل کریں گے, لیکن ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ بیلجیم ڈسپوزیبل ای سگریٹ پر پابندی عائد کرنے والا پہلا یورپی ملک بن گیا ہے. بیلجیم میں ڈسپوزیبل ای سگریٹ اپیل اور کولا سمیت مختلف فلیورز کی وجہ سے نوجوانوں میں بے حد مقبول ہے. تاہم برسلز نے ای سگریٹ پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے. وہ ایسا کرنے والا یورپ کا پہلا ملک ہوگا. یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ 1 جنوری سے بیلجیم میں ڈسپوزیبل ایک بار استعمال ہونے والے ویپس کی فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. یورپی ملک نے یہ فیصلہ تمباکو نوشی کے خلاف اپنے قومی منصوبے کے تحت کیا ہے. اس کا مقصد نوجوانوں کی صحت کا تحفظ کرنا ہے. یہ اقدام اٹھانے والا یورپی یونین کا پہلا ملک بن چکا ہے. یورپی یونین کا مقصد 2040 تک تمباکو سے پاک نسل کا حصول ہے. بہت ہی بہترین اقدام ہے. 27 ممالک کے بلاک میں تمباکو نوشی کی آبادی 25% سے کم ہو کر مجموعی طور پر 5% یا اس سے بھی کم ہو جائے گی.
ताहम चंद ममालिक इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं। वेप्स यानी ई सिगरेट को अक्सर रवायती तंबाकू की मसनूआत के मुकाबले में कम नुकसानदेह समझा जाता है, ताहम इन तमाम चीज़ों के बावजूद ई सिगरेट में निकोटीन मौजूद होती है जो इंतहाई नशावर है। नौजवान रवायती तंबाकू की मसनूआत की तरफ राग़िब हो सकते हैं। इस वजह से तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। आपको ये भी बताएंगे कि बेल्जियम का दावा है कि इसने डिस्पोजेबल ई सिगरेट से पैदा होने वाले ख़तरात पर फौरी रद्द अमल ज़ाहिर किया है जो तकरीबन 5 साल पहले मार्केट में आए थे। साल 2021 में वफाकी हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन के एग्जीक्यूटिव इदारे यूरोपीय कमीशन को एक बार इस्तेमाल होने वाले वेब्स पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ पेश की थी। देखें कितना अच्छा इनिशिएटिव है और यूरोपीय यूनियन जिस तरीके से इन तमाम तर मेजर्स पे काम कर रही है, खुशाइन बात है। आप ये देखें नाज़रीन के वेप की रोकथाम के लिए जिस तरह से सिगरेट आपके लिए नुकसानदेह, वेप उससे ज़्यादा नुकसानदेह है और नौजवानों में इतना मकबूल हो चुका है कि लाइफस्टाइल के साथ साथ अब इनको इतनी एडिक्शन हो चुकी है कि वो हर दूसरे हफ्ते नित नए फ्लेवर्स ट्राई कर रहे होते हैं। वो इतने हार्ड होते हैं कि वो इन्वायरमेंट में आपको उसका धुआं थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, जो लोग पीते हैं उनको लगेगा, और जो लोग नहीं पीते उससे उनको बेचैनी होती है, खांसी आना शुरू हो जाती है, उनकी तबीयत अजीब हो जाती है। पहले शीशे का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, वो मार्केट में फैला, उस पर भी हुकूमत ने, पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की और उसको बैन भी किया, आज भी बैन है। कुछ जगहों पर चल रहा होता है, कुछ जगहों पर नहीं चल रहा होता, फिर वो पुलिस थाना सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये जो वेप है ये ऐसा है नाज़रीन कि लोग पॉकेट्स में कैरी कर लेते हैं, बैग्स में, वॉलेट्स में कैरी कर लेते हैं और जहाँ दिल चाहता है वो धुआं उड़ा रहे होते हैं और फिर भी माशरे का भी ख्याल नहीं है, अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं है। लेकिन इस तरह के इक़दाम जो है ये होने चाहिए और यूरोपीय यूनियन मुख्तलिफ़ चीज़ों पर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। ख़ास तौर पर सेंट्रलाइज चार्जर की भी बात सुना हुई है कि टाइप सी वाला होना चाहिए और सस्टेनेबिलिटी की हमेशा बात करते हैं वो लोग। तो देखिए ममालिक ऐसे ही बनते हैं, तरक्की पजीर ममालिक जो है, तरक्की याफ्ता ममालिक का भी ऑब्वियसली वो ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं। और दूसरी बात ये कि आप ये देखें तरक्की पजीर भी ले रहे होते हैं। हाँ, तरक्की पजीर भी ले रहे होते हैं, सही बात है। लेकिन ये है कि आप ये देखिए रोहेल, जो नौजवान या जो भी लोग ये वेप सिगरेट या ई सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो नुकसानदेह है ही है, लेकिन उनकी सराउंडिंग में जितने लोग हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा बच्चे भी बैठे, एक्सक्यूज मी, ये इसे कहते हैं कि एक और भी हमने स्टोरी रखी थी अपने इधर शो पे कि एडिक्शन कैसे होती है, बात करके भी होती है और जिसका जिक्र किया जाता है और वो आपके अंदर कैसे एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। तो आप देखें कि हम सिगरेट्स की बात कर रहे हैं, हालांकि एकदम से खांसी आना स्टार्ट हो गई। एक तो खैर मौसम का भी इफेक्ट है, सब लोग बीमार हुए हैं। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिस पे आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और नौजवानी की उम्र में नाज़रीन जो स्टूडेंट्स होते हैं, यूथ होते हैं, इनको नहीं अंदाज़ा होता इन नशों का नुकसान क्या होना है, इन एडिक्शंस और ड्रग्स के नुकसान क्या होने हैं। लेकिन जब आप आगे लेके जा रही है, आप देखें मतलब लोग फैशन के तौर पे भी के और बड़ा अपने आप लाइफस्टाइल सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं, कहीं से कोई सोफिस्टिकेटेड नहीं लग रहे होते। आप जहर अपने अंदर जो इनहेल कर रहे हैं और अपने साथ साथ अपने जी लोगों के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारी सिचुएशन है। थोड़ा सा मैं बोल लेता हूँ, सना की सेहत भी सही नहीं है और 2-3 दिन से सना बीमार हैं, तो अब जो है दुआ मुश्तरका दुआ कर लेते हैं सेहत याबी की। तो एक तरह मजाक कर लिया। तो ये सिचुएशन है नाज़रीन के किस तरह से यूरोपीय यूनियन और इन तमाम तर लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं और लोगों की हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, वो ये है कि लोग मुलाजमत के वक्त किस तरह की गलतियां करते हैं, या जब वो एम्प्लॉई होते हैं या जॉब छोड़ रहे होते हैं तो उस वक्त उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या वो क्या कुछ बेहतर तरीके से कर सकते हैं। टॉपिक हमारा ये है कि मुलाजमत छोड़ते हुए किन गलतियों से इज्तनाब करें और कौन सी सिली मिस्टेक्स हैं जो वो एम्प्लॉयज़ कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी मुलाजमत को खैरबाद कहने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये मनसूबाबंदी भी करनी चाहिए कि आप किस तरह साफ़, शफ़ाफ और बाइज़्ज़त तरीके से इदारे से रुखसत हो रहे हैं। अमूमन लोग जो है नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते और उनको भागने की इतनी जल्दी होती है और जो एथिक्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करते। एक प्रॉपर एथिक्स, एक तो अखलाकियात भी हैं कि आप जिस तरह से अपॉइंटमेंट लेटर ले रहे होते हैं तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप किसी भी इदारे से एक नोटिस पीरियड को सर्व करके जाएं। वो महीना कहा ही जाता है कि जी महीना होता है, अगर काम पे डिपेंड करता है, सबका जॉब ऑफ नेचर डिफरेंट होता है, किसी का 20 दिन होता है, किसी का 15 होता है, किसी के 30 डेज़ होते हैं। अमूमन 30 डेज़ इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि एक महीने में HR या मैनेजमेंट को एक मुतबादिल तलाश करने में आसानी हो जाती है। अगर आप ये गैर अखलाकी काम करेंगे आप तो फिर उस पर आप ये भी डिपेंड करते हैं कि जी मुलाजमत से फारिग होते वक्त आपको
ایک اچھا فیئرویل دیا جائے اور پھر لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، تو پھر کوئی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتا. تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نوٹس پیریڈ سرو کیجئے اور عزت سے رخصتی کیجئے تاکہ لوگ آپ کو بعد میں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے جذبات پر قابو رکھیں. ڈیفینیٹلی جب آپ ملازمت چھوڑ رہے ہوتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ پرسنل آپ کے معاملات بھی ہوتے ہیں اور کچھ پروفیشنلز ہوتے ہیں. پروفیشنل زیادہ ہوتا ہے، پرسنل تو پھر دوسرا پرسنل ہے، لیکن ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں لوگ پرسنل اور پروفیشنل چیزوں کو ملا دیتے ہیں، تو گھر پہ بھی دفتر کھول لیتے ہیں اور دفتر میں گھر کھول لیتے ہیں. تو یہ ہر لحاظ سے ہے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. آپ نے اپنے ایموشنز کو بہتر کرنا ہے. ناظرین، ایموشنلی آپ اچھے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں. اگر آپ ایموشنلی جذبات میں آ کے ریزائن کر رہے ہیں، آپ کو غصہ آ گیا، آپ کے باس نے آپ کو کوئی کام دیا، آپ وہ نہیں کر سکے یا آپ کو ٹائم نہیں ملا، تو آپ اس کو کلیئر اسٹریٹ فارورڈ بولیے. آپ بہانے نہ بنائیے یا آپ کچھ ایسا راہ تلاش نہ کریں، ایسے ایونیوز نہ دیکھیں جس سے آپ راہ فرار ہو سکیں. آپ صاف بات کیجئے اور صاف بات کرنی بھی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دوسرا، انتقام یا بدلہ لینے کی کوشش، یہ بھی غلط چیز ہے کہ آپ کے پاس اتنا فارغ وقت ہے کہ جی آپ کے باس نے آپ کا فائر کر دیا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو سوشل میڈیا پہ ذلیل کریں گے، ہم کمپنی کے لیے، آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دینی ہوگی عزت دے کے رہے گا. آپ کے لیے اگر تھوڑے وقت کے لیے ایک، میں ذلت کا ورڈ یوز نہیں کروں گا، بری بات ہے، لیکن ایک پریشانی کا سامنا رکھا ہے یا ایک آپ پریشان ہو گئے ہیں، تو پھر آپ اپنی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھیں، خود سے بات کریں. ہم نے خود سے باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں ثنا. ایسا یہ پہلے ہم خود سے بھی باتیں کرتے تھے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ کیا اچھا کر رہے ہیں، کیا برا کر رہے ہیں. برا کوئی نہیں ہوتا، سراؤنڈنگ انوائرمنٹ میں چیزیں آپ کو برا بنا رہی ہوتی ہیں، تو یہ آپ کو ریئلائز کرنا پڑتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. خبر اب آپ کو پشاور سے دیں گے اور پشاور میں طالب علم کی خودکشی کا معاملہ ہے. اور آپ کو بتائیں کہ پشاور میں اسلامیہ کالج ہاسٹل میں طالب علم کی مبینہ خودکشی ہوئی ہے اور طالب علم ضیاء کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی پائی گئی ہے. پولیس اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے 5 نیوز سے ملک عامر نے بات جوائن کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ثنا، اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں یہ ہاسٹلز میں، اسکولز میں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور باقاعدہ اس اسٹوڈنٹ نے خط بھی لکھا اپنے والد کے نام. تو یہ کیا معاملات ہیں؟ سائیکالوجی پہ بات ہو رہی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی بنا دیے گئے ہیں. کیا اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ نہیں کر پا رہے یہ انسٹیٹیوشنز کی ڈپارٹمنٹ کا فائدہ کیا ہے؟ ریزنز ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے اوپر پریشر بھی بہت زیادہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے، مطلب کالجز کی جانب سے بھی اور پلس پیرنٹس کی طرف سے بھی، کہ ان کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی ہمیں اتنے پرسنٹ رزلٹ چاہیے. دیکھیے پرسنٹیج کی دوڑ سے اپنے بچوں کو باہر نکالیں، ان کو پریشر نہیں دیں آپ، کیونکہ پریشر میں بچہ اپنے اس طرح کے ہی اقدامات اٹھاتا ہے، لیکن جو کہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. آبویسلی یہ کسی بھی طور سے جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ اگر بھی کوئی بھی پرابلمس ہے تو کاؤنسلنگ اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ ہونی چاہیے. پلس پیرنٹس کا بھی کام ہے کہ وہ آپ بچوں کو اتنا فریڈم آف اسپیچ دیں کہ وہ اپنے مسائل آپ سے ڈسکس کر سکیں. پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ایک دوستی کا رشتہ بھی قائم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جہاں پہ یہ رشتہ بلڈ اپ نہیں ہو پاتا کہ بچے ڈرتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی بات اپنے پیرنٹس سے شیئر نہیں کر سکتے، تو پھر وہاں پہ اسی قسم کے حادثات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں. یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج پہ، یہ خط بچے نے لکھا ہے اور اٹس سو ڈس اپوائنٹڈ کہ دل خراب ہو رہا ہے دیکھ کے کہ اس نے مطلب کس طرح سے وہ پریشان تھا اور ذہنی دباؤ تھا. وہ اپنے خودکشی سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے جا رہا ہے، وہ خط بھی لکھ رہا ہے. تو اس میں ہم لوگ معاشرے میں جو یہ سائیکالوجی، مجھے حیرت ہے یونیورسٹیز میں یہ سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ کیا کام کر رہا ہے؟ یہاں کاؤنسلرز کیوں نہیں بٹھاتے؟ یہ 1-on-1 بچے سے جا کے بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ اور سیمسٹر کا یونیورسٹی لیول کا بچہ ہے اور ڈپارٹمنٹ اس کا لا قانون کا تھا 7 سیمسٹر بتایا جا رہا ہے اس کا. تو سمجھدار ہے، لیکن پرابلم تھی اس کو اور یہ کسی اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم ناکام رہے. آج بھی ہم بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے، بڑی بڑی چیزیں کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات آ کر ہمارا دل بڑا خراب کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے معاشرے میں. بالکل آپ ہیلپ لیس فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ پورے ملک کا، صرف ایک پشاور کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک میں اس طرح کے آپ نے دیکھے ہوں گے، اس طرح کے واقعات جو ہے سامنے آ رہے ہیں. بہرحال مزید اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ نمائندہ 5 نیوز موجود ہیں ملک عامر. السلام علیکم ملک عامر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بتائیے گا یہ واقعہ جو ہے، جو ایک حادثہ پیش آیا ہے، پولیس حکام کا کیا کہنا ہے؟ اور اس لیٹر اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو، جو لیٹر بچے نے اپنے والدین کے نام لکھا تھا، اس لیٹر میں اس نے کیا لکھا تھا؟
جی بالکل یہ ایک افسوسناک واقعہ تاریخی درسگاہ اسلامیہ کالج ہاسٹل میں پیش آیا ہے، جس میں ایک BS لا کا 7 سیمسٹر کا طالب علم ہے جس نے خودکشی کی ہے، اور اس حوالے سے پولیس حکام سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ یہ اس بچے نے طالب علم نے جو ہے تو خودکشی کی ہے، اور اس طالب علم نے اپنے والد کے نام پشتو زبان میں ایک خط لکھا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ ابو جان میں اس دنیا میں نہیں رہ سکتا، یہ معاشرہ یہ دنیا میں وقت نہیں گزار سکتا، جس اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، مینشن اس نے کیا ہے کہ میری نہ ہی کسی مطلب نہ ہی میری زندگی میں کوئی پیار محبت یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، نہ کوئی ایسی بات چیت ہے، بس صرف یہ ہے کہ میرا اس دنیا سے دل بھر چکا ہے، میں اس دنیا میں اس معاشرے میں وقت نہیں گزار سکتا ہوں، اس لیے میں خودکشی کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو حالانکہ جب وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کی جو ساتھ میں دوسرے روم میں جو اس کے دوست ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ طالب علم جو ہے تو پچھلے 4-5 دن سے تھوڑا سا ڈپریس تھا، ٹینس بھی تھا، اور جس رات یہ واقعہ ہوا ہے اس دن رات کو نیو ایئر نائٹ کی خوشی میں ہم سب اکٹھے تھے ایک روم میں، ہم نے سب ہمارے ساتھ اس نے مل کے کھانا بھی بنایا، ہم سب نے مل کے کھانا بھی کھایا، کھانا کھانے کے بعد پھر رات کوئی 12 بجے کے بعد یہ اس نے کہا کہ میں اپنے روم میں جاتا ہوں اسٹڈی کرنے کے لیے یا آرام کرنے کے لیے، تو اس کے جو دوست تھے انہوں نے اس کو کہا بھی ہے کہ آپ کے روم میں آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے نہیں، آپ روم میں اکیلے ہو تو آپ ہمارے پاس یہیں رک جاؤ، یہیں بیٹھ کے کمبائن یہاں پہ اکٹھے اسٹڈی کر لیں گے، لیکن وہ طالب علم بضد تھا کہ نہیں میں اپنے روم میں جاتا ہوں، وہاں پہ آرام سے میں اکیلے میں اچھے سے اسٹڈی کر لیتا ہوں، تو وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ پھر اس نے دوستوں کو کہا تھا کہ صبح مجھے آ کے آپ لوگوں نے صبح اٹھا دینا ہے 7 بجے کے ٹائم پہ کہ پھر ہم بیٹھ جائیں گے، پھر کمبائنڈ اسٹڈی کر لیں گے۔ تو صبح جب یہ لوگ گئے اور اس کے روم میں کافی دیر تک اس کے روم پہ ناک کیا، تو جب روم کا دروازہ انہوں نے نہیں کھولا تو انہوں نے ادھر سے باہر سے جا کے ساتھ جو وارڈن ہے یا جو عملہ ہے وہاں پہ تعینات ان کو لایا ہے، شیشہ توڑ کے جب دیکھا ہے تو اس کی لاش پڑی تھی اندر لگی۔ اچھا ملک عامر، 2-3 اہم باتیں ہیں، ذرا کریں گے کہ یہ بتائیں کہ پولیس نے اس بچے کی جو رائٹنگ ہے اس کو ویریفائی کیا ہے، کیا اس بچے کی رائٹنگ ہے؟ دوسرا کہ کس چیز سے اس نے خودکشی کی ہے؟ تیسری امپورٹنٹ بات یہ کہ خودکشی کی وجہ کیا بنی ہے، دماغ پہ دباؤ کیا تھا، کون سی ایسی چیزیں تھیں جو اس کو پریشان کر رہی تھیں؟ جی بالکل، پولیس نے وہاں پہ جتنے بھی کرائم سین سے جتنے بھی شواہد تھے وہ سارے اکٹھے کیے ہیں اور وہ فرانسک کے لیے بھیج دی ہے۔ دوسرا بچے کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی ابھی آئی نہیں ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی 1-2 دن میں آ جائے گی، اور تیسرا جو ہے تو یہی ان کے والد نے بھی انہیں تحفظ، جب ان کے والد آئے ہیں گاؤں سے دیر سے ان کا تعلق ہے اس بچے کا، جب ان کے والد آئے ہیں تو انہوں نے بھی ان کے گھر والوں نے بھی والدین نے بھی اسی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ آیا ایسی کیا وجوہات تھی کہ یہ اس لڑکے ہمارے بیٹے نے اتنا انتہائی اقدام اٹھایا۔ اس حوالے سے پولیس نے بھی جو ہے تو ایک کمیشن قائم کیا ہے جو اس معاملے کی جتنے بھی اس میں ہے اس کی شفاف تحقیقات کر کے اس کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بتائیے گا بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو لیٹر ہے اس میں اس نے صرف یہ کہا کہ میں اس معاشرے سے تنگ آ گیا ہوں، اور آپ نے یہ بتایا کہ نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ تھا، اس نے سارا سیلیبریٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اس نے لیٹر میں آپ نے بتایا کہ اس لیٹر کا جو متن ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے صاف کہ کوئی محبت کا کوئی چکر نہیں تھا، بس وہ اس معاشرے سے تنگ آ گیا ہے۔ تو جو اس کے روم میٹس تھے وہ اس کے ساتھ وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو ان کے جو دیگر دوست تھے جن کے ساتھ انہوں نے وہ سیلیبریشن کی وہ اسے روک رہے تھے کہ آپ کے روم میں ابھی کوئی نہیں، آپ مت جاؤ۔ تو کیا وہ جو اس کے روم میٹس تھے تو کیا ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی چپقلش پائی جاتی تھی یا اس کو بلنگ کر رہے تھے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا یہ کہ آج کل اسکولز میں بھی، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بچوں کو بلنگ کرنے کا کافی معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس حد تک کہ وہ اتنا انتہائی قدم اٹھائے؟ اصل میں ایسا ہی ہے کہ یہ جو طالب علم جس نے خودکشی کی ہے یہ انتہائی ہنسمکھ، خوش اخلاق، ملنسار انسان تھا۔ وہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے، طالب علم تھے، ان کے ساتھ ہم ملے ہیں، جن کے ساتھ یہ انہوں نے رات بھی گزاری ہے، مطلب رہے ہیں وہاں پہ، انہوں نے کھانا تیار کیا، خود کھایا، سب سے ہماری بات ہوئی ہے۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا لڑکا تھا جو ہمیں، اگر ہم پریشان ہوتے تھے، ہم ڈپریس ہوتے تھے، تو یہ ہمیں زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے ہمیں باتیں بتاتا تھا، شعر و شاعری بھی کر لیتا تھا، شعر و شاعری کے ذریعے ہمیں اس طرف سے موٹیویٹ کرتا تھا کہ بھائی اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کرنا ہے، کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی۔ حالانکہ پھر سب اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہے، ایسی کیا محرکات ہے کہ یہ طالب علم اس حد تک پہنچ گیا کہ اس سے انتہائی اقدام اٹھایا ہے۔ کیونکہ یہ وہاں پہ جو ہے تو اس میں ہاسٹل میں یا یونیورسٹی میں جو ہے تو اپنا کلچر ونگ کا جو ہے تو جنرل سیکرٹری بھی تھا، اس حوالے سے بھی یہ کافی ایکٹیو تھا
तो काम करता रहता था। तो यही है कि अभी फिलहाल इस सवाल से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि जो तहकीकात हो रही हैं, पुलिस ने जो तहकीकात शुरू की हुई है, फोरेंसिक के लिए लेटर भी भेजा हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी। उसके बाद जो जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं, कलमबंद किए हैं और किए जा भी रहे हैं, सबसे मालूमात इकट्ठी की जा रही है। उसके बाद ही कुछ पेशरफ सामने आएगी तो कुछ पता चल पाएगा कि आखिर ऐसा क्या वजूहात थी कि इसने इतना इंतहाई इल्जाम उठाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक आमिर आपका, और इस वाक़े से मुतालिक आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। ये वो जो नौजवान है जिसने ख़ुदकुशी की है, और ये लॉ डिपार्टमेंट में और 7 सेमेस्टर का स्टूडेंट था, और उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया है और एक लेटर लिखा है जिसमें उसने किसी को ब्लेम नहीं दिया और किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, और बस कहा कि माशरे से और लोगों से परेशान हूँ, इसलिए ज़िंदगी को खैरबाद कर रहा हूँ। वालिदैन के नाम ये ख़त लिखा, और पेशावर का ये तालिब इल्म था जो कि पढ़ रहा था, और ये नहायत अफसोसनाक वाक़या इस साल का पहला सुनने को और देखने को मिला। मुझे बस यही है कि ये इश्यूज़ जो रेस हो रहे हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इतनी भारी भरकम फ़ीस ले रहे हैं। आज प्रोग्राम का आगाज़ भी हमने इसी चीज़ से किया था, तो खुदारा स्टूडेंट्स की जो ज़हनी कैफियत है उस पर काम करें, उनके वेलबींग पर काम करें, उनसे बातचीत कीजिए कि परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और ये आइडेंटिफाई करना आप लोगों की इसलिए ज़िम्मेदारी है बिकॉज आप तालीम दे रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स बड़े समझदार होते हैं और इन पे ज़िम्मेदारी भी होती है। ये ख़ुद पढ़ भी रहे होते हैं और अपना ख़र्चा भी उठा रहे होते हैं, और फिर आपने इनसे बातचीत करनी है, इनका मसाइल का हल निकालना है। ये यूथ हैं, ये हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, इनको बचाना है, नशे से बचाना है, गलत काम से बचाना है, और ये यूनिवर्सिटीज़ की अहम जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या तो है, अब क्या किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे कि बरजस्ता जुमलों और बेसाख्ता मकालमों से कह के बकेरने वाले लेजेंड फनकार लहरी की आज 95वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 1950 में फिल्म अनोखी से अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया उन्होंने। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार किया, ये वो रिपोर्ट देखते हैं। किस मुल्क के सफीर हैं आप? मुल्क के नहीं भाई, मेरा अपना नाम सफीरुल्ला है। नहीं, एक्चुअली पता है कि आपकी शक्ल मेरे एक फेवरेट एक्ट्रेस से मिलती जुलती है। आपकी शक्ल भी मेरे एक फेवरेट से मिलती जुलती है। आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट है फिल्मी स्टार लहरी। आपका? मसरत शाहीन। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। बात सुनिए। क्या कोई पर्स गिर गया है आपका? छोटे छोटे बच्चों की फीस थी उसके अंदर। बहुत ही बदतमीज आदमी हैं आप। महबूब अहमद साहब का मकान यही है। आप इसे मकान कहते हैं? यही है वैसे। यहाँ कोई कमरा किराए के लिए खाली है। आपको हमारे घर में कमरे चाहिए? नाम क्या है आपको? सफीरुल्ला। उल्लाह, किस मुल्क के सफीर हैं आप? मुल्क के नहीं भाई, मेरा अपना नाम सफीरुल्ला है। नहीं, एक्चुअली पता है कि आपकी शक्ल मेरे एक फेवरेट एक्ट्रेस से मिलती जुलती है। आपकी शक्ल भी मेरे एक फेवरेट से मिलती जुलती है। आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट है फिल्मी स्टार लहरी। आपका? मसरत शाहीन। माफ कीजिएगा, मुझे ही लहरी कहते हैं। हाय अल्लाह, नहीं। हाय अल्लाह। हाँ। नाज़रीन, आपने देखा, ये वो लेजेंड्स हैं जो पाकिस्तान का सरमाया थे, और वो आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में ज़िंदा हैं, क्योंकि उनके बरजस्ता जुमले, उनके जो वो क़हक़हे बिखेरने वाले जो जुमले, जो स्क्रिप्ट्स होती थी, वो बड़ी बेहतरीन होती थी, जो आजकल हमें उसका बड़ा फुक़दान नज़र आता है। बहरहाल ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इमेज को बहुत दुनिया भर में जो है वो बड़ा अच्छा इमेज बनाया। यहाँ प्रोग्राम का अख्तिताम होने जा रहा है, और फिर कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ नई स्टोरीज़, कुछ नई ख़बरों के साथ। कल तक के लिए मुझे और रोहिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।